मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इतनी गर्मी हो रही है भाई, एक निकाह है, पहले वो ज़रा जल्दी से निपटा दें दूल्हा को, ठीक है? जल्दी आ जाओ भाई। दूल्हा का नाम क्या है? मोहम्मद उमैरुद्दीन वल मोहम्मद सालिहुद्दीन। कहाँ पर है? सलाहुद्दीन किधर है? ये रहे दूल्हा। दुल्हन मरियम बिनते शमशीर अली और 1,01,000 रुपये महर। यही है? 1,000 के तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? वैसे ही। अच्छा, दुल्हन के वकील कौन है? भाई आपने मुझे इजाज़त दी है कि मरियम बिनते शमशीर अली का निकाह मोहम्मद उमैरुद्दीन वल मोहम्मद सलाहुद्दीन से 1,01,000 महर में पढ़ाऊँ, इजाज़त है? अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजू वला तकूनू करुहबानिन नसारा। जनाब मोहम्मद उमैरुद्दीन वल मोहम्मद सलाहुद्दीन, मैंने 1,01,000 महर में आपका निकाह मरियम बिनते शमशीर अली से किया, आपने कबूल किया? जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे आपको। और दुआ है कि अल्लाह इनको खुशियाँ नसीब करे, कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी अल्लाह ताला इनको नसीब करे, आपस के इख्तिलाफ़ और इंतशार से अल्लाह ताला बचाए और इस निकाह को इन दोनों के ख़ानदानों में अल्लाह जोड़ का ज़रिया बनाए और दोनों के ख़ानदानों को आपस के इख्तिलाफ़ से, फ़ितनों से, शैतान के शर से महफूज रखे। अब बयान सुन के जाएंगे या जल्दी है? अब तो शादी हो गई ना, हैं? अभी भी बैठेंगे? फिर इसका मतलब इखलास है बंदे में। शादी के बाद भी कोई बैठा हुआ है बयान सुनने के लिए तो इसका मतलब वो शौक़ से आए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज सूरह अल-हाक़ा की आखिरी आयत पर बयान करना था, लेकिन आज मैंने सोचा कि निकाह का खुतबा पढ़ा है ना, तो इसी खुतबे को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत से लोगों ने निकाह मुझसे पढ़वाए हैं ना, तो मैं खुतबा पढ़ता हूँ। तो लोगों ने कई बार मुतालबा किया ये खुतबे में क्या पढ़ा जाता है। देखो, हर मज़हब में जब निकाह होता है तो मज़हबी कुछ रसूमात होती हैं ना। ईसाइयों में भी कुछ पढ़ रहे होते हैं, हिंदू भी कुछ पढ़ रहे होते हैं, उनके जो आग के गिर जो चक्कर लगाते हैं वो पंडित जी कुछ पढ़ रहे होते हैं ना। तो मुसलमान भी कुछ पढ़ रहे होते हैं। क्या ख्याल है? आपने उलमा को देखा होगा जब निकाह पढ़ाते हैं तो ये खुतबा पढ़ते हैं जो मैंने अभी पढ़ा। तो क्या फ़र्क है भाई इस्लाम में और दूसरे मज़ाहिब में? बड़ा फ़र्क तो ये है कि इस्लाम ने जो खुतबा बताया है, जो सुन्नत से साबित है, एक तो वो समझ में आता है हर एक की, जिसको भी अरबी आती है, नहीं आती तो वो अरबी में तर्जुमा करवा सकता है। बहुत से मज़ाहिब में ऐसा कुछ पढ़ा जाता है कि वो वही समझ रहे होते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, अब कुछ पता नहीं वो क्या बोल रहे हो, को पता नहीं जो निकाह पढ़ा रहे होंगे के पट्टे तेरी ऐसी की तैसी, तू देख तेरे साथ होने वाला क्या है। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन अगर हो रहा हो तो हमें क्या पता चलेगा भाई। यार जब निकाह होता है कुछ समझ में आता है। दूसरे मजहबों की बात कर रहा हूँ, कुछ भी लगा लो, गालियाँ वालियाँ भी हो सकती हैं, हो सकता है बड़ी अच्छी अच्छी नसीहतें कर रहे हो, लेकिन इस्लाम में ये गड़बड़ आप कर नहीं सकते, क्योंकि अरबी ज़बान इस वक्त भी 20 मुल्कों की ऑफिशियली ज़बान है, 20 मुल्कों की कौमी ज़बान है और सरकारी ज़बान है, उनकी दफ्तरों की ज़बान है। तो इतनी बड़ी ज़बान, ये जो इस्लाम
کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ 1400 سال پرانی کوئی زبان اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے عربی محفوظ ہے. میں نے یہ بیان کیا تھا تو بعض لوگوں نے اس پہ کمنٹس کیے کہ بس سنسکرت زبان جو ہے وہ بھی تو اتنی صدیوں پرانی ہے, وہ بھی تو محفوظ ہے. بھائی وہ عربی کا 1000واں حصہ بھی محفوظ نہیں ہے اس طریقے سے. وہ چند لوگوں کو معلوم ہے, وہ بھی مخصوص, اور اس میں بھی اتنی چینجنگ ہو چکی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی پرانی کتابیں پڑھیں تو ان کی سمجھ میں نہ آئے. عربی تو ایسی خاندانی طریقے سے محفوظ ہے نا, ایسی خاندانی محفوظ ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو 40 سال پہلے کے شاعر گزرے ہیں وہ اگر آ جائے نا, یعنی نبی کے دور سے بھی پہلے کے شاعر جو عربیوں میں گزرے ہیں, ان کو اپنا پیغام دینے کے لیے کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی. وہ بات کریں گے, کروڑوں لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عربی میں بھی کچھ چینجنگ ہوئی ہے, لیکن جو اوریجنل ہے وہ اسی طرح باقی ہے. عربی میں چینجنگ ہوئی, ایک عامی عربی اور ایک فصحا کہتے ہیں اس کو. فصحا الگ ہے, جیسے سعودی عرب میں جب آپ جاتے ہیں تو عام لوگ جو عربی بول رہے ہیں وہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی ہے, لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو وہ فصحا لکھتے صحیح ہیں, پڑھنے میں چینجنگ کر دیتے ہیں, لیکن اس سے جو اصل عربی ہے اس پہ اثر نہیں پڑا, وہ بھی محفوظ ہے. جیسے قل کو گل بول دیا انہوں نے, قالا کو گالا بول دیا, اس طرح کے الفاظ چینج ہوئے ہیں, لیکن جو لکھنے میں گالا تھوڑی آئے گا, وہ لکھنے میں تو قالا ہی آئے گا, اور کوئی صحیح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو ہمیں تو کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے تو گاف کا لفظ ہی نہیں سنا ہوتا نا. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ بولو, الماء. عربی میں آسمان کو سما کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما. زمین کو ارض کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ارض. ابا کو اب کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ اب بھی کہتے ہیں. ابا کو پہلے بھی اب کہتے تھے, اب بھی اب کہتے ہیں. اماں کو کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں. خالہ کو خالہ کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ خالہ. پھپھی کو عمہ کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ عمہ. دوسری زبانوں میں اتنی چینجنگ ہوئی ہے کہ زبان کیا کلچر ہی چینج ہو گیا. انگلش میں پہلے پھپھی کو جو کچھ کہتے تھے وہ تو گیا, پھپھی بھی گئی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی صرف زبان چینج نہیں ہوئی, بندے ہی چینج ہو گئے. پہلے ان لوگ کے یہاں بھی ہوتی تھی انگلش میں, پھپھیاں بھی ہوتی تھی, خالہ بھی ہوتی تھی, تو وہ رشتہ داری کا نظام ختم ہو کے پھپھی مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ شارٹ ہو گئی. تو پھپھی کا لفظ ہی شارٹ ہو گیا, اتنی چینج. اب ابا تو شارٹ ہو گئے, لیکن فادر کا لفظ ہے. ہو سکتا ہے 100-150 سال کے بعد ابا کے لیے کوئی لفظ ہی یوز نہ ہو. کہ ابا کیا ہوتے ہیں؟ انکل ہوتے ہیں, انکل ہوتے ہیں, واللہ عالم, اتنا مجھے نہیں پتا. خیر, تو اتنی چینجنگ. عربی نے دوسری زبانوں پہ اثرات ڈالے, اردو پہ آ گئی, فارسی میں آ گئی, انگلش میں آ گئی. بہت سے الفاظ انگلش میں بھی ہیں عربی کے, آپ حیران ہوں گے. اتنی جاندار زبان ہے کہ دوسری زبانوں کو چینج کر دیا اس نے. اردو میں کتنے الفاظ ہیں صبح و شام ہم استعمال کرتے ہیں جو چینج ہو کے عربی کے آئے ہوئے ہیں. فارسی میں کتنے الفاظ ہیں, ہر زبان میں ہیں. تو یہ بھی ایک اسلام کا معجزہ ہے. ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے, انگریز نے, گورے نے, کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق, اس کی ریسرچ 1000 سال کے بعد بھی لوگ سمجھیں, تو اس کے پاس عربی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اس کو اپنی تحقیق عربی میں لکھنی پڑے گی. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ آج جو 1000 سال پہلے عربی کی کتابیں تھیں نا, وہ بالکل اس طرح سمجھ میں آتی ہیں جیسے ہم اپنی مدر لینگویج میں کسی سے بات کر رہے ہیں. علماء کی بات کر رہا ہوں, ان کو ایسے سمجھ میں آتی ہیں. وہ چینج نہیں ہوئی نا. یعنی 1000 سال پہلے عربی کتابیں اٹھائیں, 1200 سال پہلے اٹھائیں, صرف مذہب کی نہیں, جو مسلمان سائنسدانوں نے کام کیے, مسلمان تاریخ دانوں نے کام کیے, مسلمان حکیم یا ڈاکٹر جو اس زمانے کے تھے, انہوں نے جو تحقیق لکھی جو عربی میں ہے, وہ آج بھی 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتی ہے. تو اس نے کہا اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اگر ایک زبان چینج نہیں ہو رہی, اس کی جو وجوہات ہیں, تو اس کا مطلب 1000 سال کے بعد بھی ایسا ہی ہوگی. آج میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں, 1000 سال کے بعد کوئی یہ چینل پہ سمجھے گا تو سمجھ میں آئے گا؟
چینج ہو چکی ہوگی یہ زبان. آپ انگلش اٹھا کے دیکھ لیں 200 سال پہلے کی, 250 سال پہلے کی. یہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن والے, سمجھ میں آئے گی 250 سال پہلے کی انگلش کسی کے؟ وہ پڑھے گا, نہیں آئے گی سمجھ میں, کیا لکھا ہوا بھائی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج کے بعد 250 سال بعد جو انگریزی بول رہے ہوں گے وہ آج والی نہیں ہوگی. آج انگلش میں کوئی ریسرچ ہے تو اس کا ٹرانسلیشن کرنی پڑے گی, اس کو چینج کرنا پڑے گا نئی زبان میں. تو انگریز نے بڑی خاندانی بات کہی, اس نے کہا اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کی بات 1000 سال کے بعد بھی اسی طرح سمجھ میں آئے جیسے آج آ رہی ہے, تو اپنی تحقیق اس کو کس زبان میں کنورٹ کرنی پڑے گی؟ عربک میں. اور حقیقت ہے, آپ 1000 سال پرانی جو مسلمان سائنسدانوں نے کتابیں لکھی آج بھی سمجھ میں آ رہی ہیں, لیکن کسی اور زبان میں لکھی وہ سمجھ میں کسی کے بھی نہیں آ رہی, چینج ہو گئی. تو خیر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. تو دوسری زبانوں میں ہم جب دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, دولہا دلہن کو کیا سمجھا رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے نا. اسلام نے ہر چیز میں ہمیں ایک آلٹرنیٹ دیا. اسلام نے نکاح کا ایک طریقہ بتایا, اور ایسا خاندانی طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. سادہ بنایا, خطبہ رکھا, الحمدللہ نحمدہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ونستعینہ, تمام معاملات میں مدد کس سے طلب کرتے ہیں؟ اس اللہ سے. دولہا دلہن کو خاندانی بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا ہے بھائی؟ توحید شرک سے پہلے ان کو توبہ کرائی جا رہی ہے. وَنَسْتَغْفِرُهُ, اے اللہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِهِ, اسی پر ایمان لاتے ہیں. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ, اسی پر پکا اعتماد اور توکل کرتے ہیں. نکاح توکل کے بغیر نہیں ہوتا. جو نکاح میں کالو کا لیٹر لے کے بیٹھے گا, یعنی کیلکولیٹر, اتنی تنخواہ تھی, اتنے بچے, اور بیگم بھی آئے گی تو اتنا خرچہ, تو پلس مائنس کرے گا, وہ کبھی بھی نکاح بولو نہیں کرے. انگریز لے کے بیٹھا رہتا ہے, ابھی اتنی سیلری, پھر بیگم, پھر یہ پراٹھے تو ان کے یہاں ہوتے نہیں, پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا خیال ہے, ہم لوگ کیا تو پراٹھوں کا خرچہ 2 کے بجائے کیا ہو جائے گا, 4 ہو جائے گا. ان کے تو خوراکیں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, توست کھا لیا, یہ کھا لیا. تو اس کے باوجود ہم کس پہ توکل کرتے ہیں؟ اللہ پہ. بھائی جو بیگم دے رہا ہے, جس کے حکم پہ نکاح کر رہے ہیں, کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, اے اللہ اپنی جان کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. یعنی ہمیں دشمن سے جتنا خطرہ ہے نا, اس سے زیادہ خطرہ اپنے آپ سے. کوئی ایسا الٹا کام نہ کریں جس سے ہمیں نقصان ہو جائے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, اپنے برے اعمال کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. آگے چونکہ خطبے میں نصیحت بھی ہے نا, اس نصیحت میں اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے, اے اللہ جسے تو سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پہ نہیں ڈال سکتا. لہذا خطبے میں آگے جو نصیحت ہوگی تو تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے, اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جلدی سے یہ خطبہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں میں نا, پھر آگے بھی بیان بھی ہے نا. تو من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اپنے مسلم ہونے کا اظہار. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله, اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کلمے میں جہاں بھی آیا ہے بندے کا لفظ پہلے, رسول کا لفظ بعد میں. کیوں؟ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ رسول ہونے کی وجہ سے لوگ اتنا پروٹوکول نہ دیں کہ بندگی سے نکال دیں, جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا. گمراہی عقیدت میں پھیلتی ہے, جہاں عقیدت نہیں ہے وہاں گمراہی کا آپشن نہیں ہے. دیکھو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی, عقیدت بالکل بھی نہیں ہوتی, لہذا میاں بیوی ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کر پاتے ہیں.
کہ عقیدہ خراب کر دیا. ایسے بھی نکاح ہوئے ہیں مرد مسلمان ہے عورت عیسائی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے مرد عیسائی ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا باس غیر مسلم ہو, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے آپ غیر مسلم ہو جائیں. گڑبڑ کہاں آتی ہے؟ جہاں آپ کو عقیدت ہو. عقیدت اس محبت کو کہتے ہیں جو کسی کی بزرگی کی وجہ سے ہو رہی ہو. یہاں لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور لوگ اس عقیدت میں گمراہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ کو کسی سے عقیدت ہو گئی نا تو آپ کے دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب یہ جو کہے گا صحیح کہے گا. جیسے پھونکوں والی سرکار, لوگوں کو عقیدت ہو گئی نا, اب لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پھونکوں والی سرکار نے اگر واقعی پھونک لگا کے اس لنگڑے کو سیدھا کر دیا ہے تو آغا خان ہاسپٹل میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا بھائی؟ تو کامن سینس کی بات ہے نا بھائی. اتنے معذور آ رہے ہیں بائکوں سے گرنے والے, آپ ایک سلنڈر میں پھونک بھر کے دے دیں, ہم اسی سلنڈر سے لوگوں کو اسپرے کرتے رہیں گے, ٹانگیں صحیح ہوتی رہیں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. بس لوگوں نے فرض کر لیا پہنچی ہوئی سرکار ہے یہ, اب پہنچی بھی ہے تو جو مرضی جھوٹ بولتی رہے سرکار, بکواس کرتی رہے, الو بناتی رہے, لوگ نہیں پیچھے ہٹنے والے. وہ آیا تھا نا کہ کوئی عراقی آیا تھا کچھ دن پہلے, وہ پھونکو لگا کے بڑی اس کی تعریف ہے, جی پھونک لگاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا 2 نمبر آدمی ہے. کہہ رہے نہیں حضرت آپ کو کیا پتا. تو میں نے کہا بھائی کون سی کرامت کی قسم ہے؟ کرامت کا صدور کبھی کبھار کسی سے ہو جاتا ہے, وہ بھی بزرگ ہو. یہ تو آیا کرامت سینٹر کھولا ہوا ہے اس نے تو پورا, تو کرامت سینٹر کھول لیا اس نے بھائی پورا. تو اتنی کرامتیں تو قرآن میں اہل اللہ کی بیان نہیں ہوئی ہیں جی. ہر ایک کوئی ٹھیک کرتا جا رہا ہے اور جو مسئلہ ہو اس کا حل اس کے پاس موجود ہے. لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگ متاثر تھے, اس کے بعد جب بھاگا ہے تو پتہ چلا کہ یہ بھی ڈرامہ تھا. تو یہ عقیدت ہے انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. اللہ کرے بیوی کو شوہر سے عقیدت ہو جائے, کیا خیال ہے؟ یہ نہیں ہوتی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. محبت تو کرتی, عقیدت نہیں. عقیدت کا مطلب کہ بھائی بس محبت ہے, میرے بچوں کا باپ ہے, زیادہ بزرگ نہیں مانتی اس کو وہ, کہ جی عقیدت میں پاگل ہو جائے کہ میرے بہت میاں بہت اچھے بچے کیا ہیں. بھائی محبت ہے مجھے, میرے بچوں کا باپ ہے, گیس بجلی کا بل دے دیتا ہے, بہت اچھا آدمی ہے. محبت ہے اس وجہ سے, بیوہ نہیں ہونا چاہتی, طلاق بھی نہیں چاہتی. عقیدت نہیں ہوتی ہے. عقیدت کس سے ہوتی ہے؟ علماء سے, بزرگوں سے, مذہبی رہنماؤں سے. اب جس سے عقیدت ہو گئی وہ اگر ٹھیک ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے ٹھیک ہو جاؤ گے, اور جس سے عقیدت ہوئی ہے وہ اگر 2 نمبر ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے عقیدت بہت محبت کر لو جس سے چاہو, اتنا بھی نہیں ہے کہ جس سے چاہو کرو, لیکن اس میں وہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے. عقیدت کرنے سے پہلے نا, کسی کو اچھا سمجھنے سے پہلے, اس کی بزرگی کا عقیدہ دل میں بٹھانے سے پہلے بہت دفعہ سوچو, پرکھو اس کو 20 طریقے سے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بزرگ مان لینا, یا بزرگ مان لینے میں تو حرج نہیں ہے, بزرگ بنا لینا, کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا. کہ آج سے میرے یہ پیر صاحب ہیں, لوگ کہتے ہیں نا مرشد پیر بنایا ہوا ہوتا ہے نا. رشتہ تلاش کرنے میں اتنی تگ و دو نہ کیا کرو, لیکن کسی بزرگ سے بیعت ہونے میں اس سے زیادہ ٹینشن اٹھایا کرو, اس کو پرکھا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ بیعت ہوتے ہیں نا, فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا, اس سے اصلاح لے رہا ہوں, یہ بہت مبارک عمل ہے, اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. لیکن یہ جب مبارک عمل ہے جب جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہو وہ 2 نمبر آدمی نہ ہو, وہ کیا ہو؟ وہ 1 نمبر ہو. اس کے پاس علم بھی کامل ہو اور عمل بھی کامل ہو اور اصلاح کرنا بھی جانتا ہو اور سوسائٹی کا بھی علم ہو. 4 چیزیں ہیں اس زمانے میں کسی کو بزرگ بنانے کے لیے. 4 میں سے ایک شرط بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگی نا, وہ الٹا نقصان ہوگا آپ کو. میں پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں, اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں, یہ بات بیچ میں آ گئی نا. دیکھو جب آپ کسی سے جسمانی علاج کراتے ہو, بزرگ کیا کہتے ہیں؟ جس سے روحانی علاج کرایا جائے. روحانی کا مطلب وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں, وہ تو بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ بزرگ نہ ہو تو ہوگا وہ. روحانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے,
نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جائے, گناہوں سے نفرت ہو جائے. کبھی گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ کے بغیر سکون نہ ملے, صدقات و خیرات کا جذبہ پیدا ہو جائے, دولت کی محبت نکل جائے, شہرت کی محبت نکل جائے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے, جنت کی لالچ پیدا ہو جائے, جہنم کا خوف پیدا ہو جائے, سستی کاہلی جو عمل میں ہو رہی ہے وہ سستی چستی میں تبدیل ہو جائے. اس عمل کو روحانی علاج اور اصلاح کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی ڈاکٹر ڈاکٹر کہلاتے ہیں, روحانی ڈاکٹر بزرگ کہلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام جسمانی علاج حکیم اور طبیب سے کرواتے تھے, روحانی علاج کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا مطلب؟ یزکیہم, نبی کا کام ہے ان کا تزکیہ کرنا, ان کو گناہوں سے پاک کرنا, توبہ کروانا ان سے, عقیدہ بھی پاک ہو جائے اور عمل بھی پاک ہو جائے. تو یہ روحانی. تو نبی کے بعد صحابہ روحانی معالج تھے, تابعین کے بعد تابعین تبع تابعین کے لیے. یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے. یہ جو چار سلسلے ہیں نا, نقش بندی, قادری, سہراوردی اور چشتی, یہ چاروں سلسلے اسی کی کڑی ہیں ایک, کہ باقاعدہ پھر اہل اللہ نے, اللہ والوں نے اس کو باقاعدہ ایک مرتب کیا, اس کو ایک نظام بنایا. جیسے فقہ پہلے بکھرا ہوا تھا نا, فقی مسائل, لیکن اس بکھرے ہوئے کام کو فقہا نے سمیٹ کے چار سلسلوں میں بند کر دیا. حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, چاروں برحق ہیں. تو ایسے ہی جو اصلاح امت کا کام تھا نا, جس کو تصوف نام دیا جاتا ہے, یہ روحانی علاج کہا جاتا ہے, یہ بھی بکھرا ہوا تھا. تو یہ چار سلسلوں میں کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. چشتی, قادری, سہراوردی اور نقش بندی, اس میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. اب جیسے یہ جو چار سلسلے حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اس میں بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں لیکن بدعتی بھی گزرے ہیں. تو ایسے ہی یہ چار تصوف کے سلسلے میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے, مگر 2 نمبر بھی گزرے ہیں. کیونکہ فوراً لوگ مثال دیتے ہیں وہ فلاں 2 نمبر تھا. بھائی 2 نمبر تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں نا, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا کہ سلسلہ ہی غلط ہو گیا. تو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے نا, جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں, میجورٹی انہیں چاروں سلسلوں میں سے کسی میں سے تعلق نظر آئے گا آپ کو. یہ کس کے لیے؟ روحانی علاج. اب روحانی علاج کا مطلب سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ عامل لوگ پھر کیش کراتے ہیں, دیکھو مفتی صاحب بھی روحانی علاج کے قائل ہیں, لہذا آئیے چڑیل ہم سے بھگوائیے. وہ روحانی علاج نہیں. اور قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے لوگوں کے لیے, تو اس سے بھی جسمانی شفا, یہ چڑیل والی شفا مراد نہیں ہے جو چڑیلیں بھاگیں گی. اس سے بھی کیا مراد ہے؟ روحانی شفا. انسان روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے. حسد, یہ روحانی بیماری ہے. دوسرے کے پاس پیسہ آ رہا ہے, ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے. ابے تو تیرے سے چھین تھوڑی رہے ہیں یا تو تیرا پیسہ اٹھا کے اس کو دے رہے ہوتے تو تجھے کیا خیال ہے؟ اس کا چینل مونیٹائز ہو گیا, ہمارا مونیٹائز نہیں ہوا, تو اس کے مونیٹائز ہونے کی وجہ سے تیرا ڈی مونیٹائز تھوڑی ہوا ہے بھائی. آج کل یہ بھی یوٹیوبر میں چل رہا ہے. ابے ہم نے 5 سال پہلے بنایا تھا, اس نے پچھلے سال بنایا ہے, اس نے وہ گالی بھی دے دیتا ہے, اس کے ویورز لاکھوں, اور ہم اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے کوئی ویورز ہی نہیں ہیں. یہ بھی چل رہا ہے مارکیٹ میں. ایک یوٹیوبر آیا میرے پاس, کہہ رہا ہے میں اتنی محنت سے مفتی صاحب محنت کر کے ایک چیز بناتا ہوں اور بڑی تمیز سے چلتی نہیں ہے, اور آپ ایک لطیفہ چھوڑتے ہو ہٹ ہو جاتا ہے. کہہ رہا آپ ایک لطیفہ چھوڑتے ہو, تو میں نے کہا آپ بھی چھوڑ دو. وہ کہہ رہے ہیں وہ چھوڑتے ہیں وہ بھی نہیں ہٹ ہو رہا, اس سے اچھا لطیفہ چھوڑ رہے ہیں وہ نہیں چل رہا. سمجھ آ رہی؟ یعنی یوٹیوب کی دنیا میں اب یہ بھی کیا چل رہا ہے؟ ایک کمپٹیشن چل رہا ہے. تو یہ جسمانی بیماری ہے, روحانی بیماری ہے. آپ کا مونیٹائز نہیں ہو رہا, اس پہ افسوس ہونا سمجھ میں آتا, یہ نیچرل ہے. لیکن دوسرے کا کیوں ہو رہا ہے اس پہ ٹینشن لینا, یہ نیچرل نہیں ہے, یہ حسد ہے. آگ میں جل رہے ہو, ساسوں نندوں میں اور جٹھانیوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, یہ نیچرل, یہ حسد ہے. تو یہ حسد کیا ہے؟ یہ روحانی بیماری ہے. جو صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ جیلس نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں اللہ نے تجھے پیسہ دیا, اللہ کرے تجھے اور مل جائے, خوش ہو کے دعائیں دیتے ہیں. اور حسد کا علاج بھی یہی ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے نا, اس کو اور دعائیں دینا شروع کر دو. دل تو جلے گا, کم بخت دل تو چاہ رہا ہے تو مرے.
ہمارے پاس رکشا نہیں ہے, تیرے پاس گاڑی آ گئی, ہماری ایک نہیں ہو رہی, 4 کو لے کے گھوم رہا ہے. یہ کماروں کی حسد ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے کماروں کو بھی. تو اس کا اصل حل کیا ہے کہ اور دعائیں دو. اس سے جو ہے نا تھوڑا سا دل پہ آرے چلتے ہیں, لیکن یہ حسد کے جذبات کیا ہو جاتے ہیں, ختم. جب آپ دعائیں دینا سیکھو گے تو پھر دل بڑا ہو جاتا ہے انسان. اور یہ بھی سوچا کرو کہ میرے جلنے سے سوائے میں اور کالا ہو جاؤں گا, اس سے کوئی فرق کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنا جلے گا ٹینشن, چہرے کی رونق ختم. خوش آدمی کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, اور جو خوش نہیں رہتا وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا, اتنا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے اس کا. اچھا میرے بھائی, تو یہ جو روحانی حل ہے, حسد ہے, بغض, خامخواہ کا کینہ, چھوٹی سی بات دل میں لے کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ بڑے ظرف کے ہوتے ہیں, جھگڑا ہوا, دل میں نفرت آئی, معافی تلافی ہوئی, دل میں نفرت ختم. یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اونٹ کا کینہ مشہور ہے نا. ہر جانور میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ بری خصلتیں بھی ہوتی ہیں. اونٹ میں بڑی اچھی اچھی خصلتیں ہیں, بہت محنتی ہے, لمبے لمبے سفر کرتا ہے, تھکتا نہیں ہے. ضربت بہتی ضرب القمار اما لہذا و اما لذا. مجھے متنبی کے شعر اس کی اونٹنی کی تعریف میں یاد آ جاتے ہیں. پھر متنبی پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ بڑے لمبے لمبے صحراؤں کو طے کرتے تھے. اس صحرا میں جان جانے کا خطرہ ہوتا تھا. متنبی اپنی اونٹنی پہ نا لمبے لمبے سفر کیے اس نے. حجاز کی سرزمین سے عراق, مصر, دمشق, پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہے. بڑے بڑے لمبے لمبے ریگستان کراس کیے ہیں. تو اپنی اونٹنی کی پھر تعریفیں کرتا ہے, کیونکہ اونٹ جو ہے نا وہ چلنا شروع کرتا ہے ایک خاص رفتار کے ساتھ, اور چلتا چلا جائے گا, چلتا چلا جائے گا, چلتا چلا جائے گا, نہ کھائے گا نہ پیے گا. وہ لمبے لمبے صحرا, پھر صحرائی طوفانوں کو بھی برداشت کرتا ہے وہ. اس کی اللہ نے آنکھوں کی ڈیزائننگ ایسی کی ہے کہ ریت اس میں پھنستی نہیں ہے. اور کیسے سنجیدگی کے ساتھ, بردباری کے ساتھ چلتا. ایک دن بھی مالک سے نہیں کہے گا بس کر یار, کوئی اور کام لگا دے میرے لیے, ہے بھائی. الا کل ماشیۃ الخیزلا فدا کل ماشیۃ الحیدبا. ہو سکتا ہے پروننسیشن میں کچھ غلطی کر رہا ہوں میں, کیونکہ بہت پرانا شعر ہے, ابھی پورے الفاظ یاد نہیں مجھے. متنبی کہتا ہے جتنی بھی حسین لیلائیں ہیں نا وہ میری اونٹنی پہ فدا ہو جائیں, میری اونٹنی ان سے اچھی ہے. یعنی لوگ عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں, کہہ رہے میں کس پہ عاشق ہوں, اپنی اونٹنی پہ, کیونکہ اس نے مجھے جو کامیابی دلائی ہے وہ انسانوں نے مجھے وہ کامیابی نہیں دلائی. تو اسی پہ وہ ایک شعر بس کر کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اس شعر کے بھی تو کیا کریں, اتنا زبردست شعر آ گیا نا دماغ میں. بلکہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے سفر کیے, ضربت بہتیہ ضرب القمار, جیسے جوا کھیلا جاتا ہے نا تو میں نے اونٹنی پہ بیٹھ کے وادی تیہ کو کراس کیا ہے. اور یہ وادی تیہ اتنا طویل میدان ہے کہ یہ جوا ہے, یا آر یا پار. میں نے اس پہ بیٹھ کے یہ جوا کھیلا ہے اور اس نے مجھے وہ جوا جتایا ہے. اما لہذا و اما لذا, یا تو موت یا کامیابی. تو پھر کہتا ہے کہ میں چلتے 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 رہا اس ریگستان میں. ہم جب تھک گئے تو پھر میں نے اونٹنی سے پوچھا, وہ پہلا شعر نہیں یاد آ رہا مجھے, جب پوچھے ہوئے بھی ٹائم ہو گیا نا اس کو کافی. فقلنا لها اين ارض العراق, یاد آ گیا. فقلنا لها اين ارض العراق فقالت ونحن بتربانها. میں نے اونٹنی سے پوچھا بتا بھائی عراق کتنا دور ہے. اس نے کہا میرے قدم عراق کی مٹی کو چھو رہے ہیں, بس پہنچ گئے ہم, اگلا اسٹیشن ہمارا کیا ہے, عراق. تو یہ اونٹ پہ بات کہاں سے آ گئی. ہاں, تو اونٹ کتنی قربانیاں دیتا ہے اور کیا کیا اس میں خاصیتیں ہیں, لیکن ایک عیب ہے اس میں, اگر دشمنی پہ آ جائے نا بھولتا نہیں ہے. آپ اونٹوں کی لڑائی دیکھ لیں. ہم جب اونٹ خریدنے گئے نا تو 2 اونٹوں کو بندے کھیل کھیل میں لڑوا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا ان کو اگر لڑوا دیا نا قیامت آ جائے گی, یہ لڑائی چھوڑیں گے نہیں. وہ پھر کہیں بھی دیکھ لیتا ہے نا اس اونٹ کو کہ اس نے مجھ سے پھڈا کیا تھا, ادھر ہی بھاگے گا, پھر وہ ختم نہیں کرتا. اسی طرح کسی انسان سے اونٹ کو بغض ہو جائے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. پھر آپ اس سے سوری کریں, اسی کی زبان میں معافی مانگیں, اس کو کھلائیں, اس کو پلائیں, وہ کہتا ہے نہیں بھائی تو وہی ہے نا, تو وہی ہے جو ولاگ کے نام پہ لا کے مجھے ذبح کیا تھا, نہر کیا تھا تو نے. تو وہ نہیں چھوڑتا. اب یہ کینہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے,
تو یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. یہ روحانی بیماری ہے. یہ ساری اخلاقی برائیاں ہی تو انسانوں کو تباہ کر رہی ہیں. کینہ ہے, دنیا کی محبت ہے, مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے دنیا کو. زندگی 4 دن کی ہے اور دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ ہزار گز کے بنگلوں میں. اس دن ہمارا بھانجا مجھے کہنے لگا, میں چونکہ مرغیاں بڑے شوق سے پالی ہوئی ہیں نا, مور مرغیاں, تو میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, جان کیسے نکلے گی, دولت مند آدمی کی جان کیسے نکلے گی. تو یہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کی جان کیسے نکلے گی, تو مرغیاں انڈوں میں اٹکی ہوئی ہے. میں نے کہا مرغیوں سے جان نکلنا آسان ہے, بنگلوں سے جان نکلنا مشکل. ہماری تو اٹکے گی, ہم کہیں گے بھائی ہم مر رہے ہیں, ساری کھا جانا, ٹھیک ہے, انڈے وراثت میں تقسیم کر دینا, بیٹے کو 2 انڈے, بچی کو 1 انڈا. چوزا نکل گیا اس کی قسمت, نہیں تو انڈا کھا لے وہ. تو ہماری جان اگر مرغیوں میں اٹکی ہوئی ہے تو مرغیاں میں اٹکی ہوئی جان آرام سے نکل آتی. بحریہ ٹاؤن میں اٹکی ہوئی جان آسانی سے نہیں نکلے گی. جو بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں ان میں اٹکی ہوئی جان آسانی سے نہیں نکلے گی. ایک بلڈر کی ڈیتھ ہوئی نا کچھ وقت پہلے, اتنا بڑا بلڈر تھا, اتنے اپارٹمنٹ اس کے پروجیکٹ پہ, کروڑوں کے پروجیکٹ پہ کام چل رہا تھا. اب آپ بتاؤ جب موت کا فرشتہ آیا ہوا ہوگا چلو تو نکلے گی جان آرام سے؟ کہا گا بھائی اتنا سریا میں نے اس لیے تھوڑی ڈالا ہے کہ ابھی میں نے جانا تھا, اتنا سریا یار یہ کوئی بات ہے ابھی لے کے جا رہا ہے مجھے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, بچپن کا واقعہ ہے, لاکھوں روپے لگا کے انہوں نے, اس زمانے میں لاکھوں بھی کروڑوں کے برابر تھے, شیش محل بنایا. ہم اس کو شیش محل کہتے تھے, اتنا بہترین بنگلہ. جس دن بنگلہ بن کے تیار ہوا ہے اسی دن ان کی ڈیتھ ہو گئی. لوگ باتیں کر رہے تھے یار اس بیچارے نے اتنی محنت کر کے گھر بنایا اور رہنا نصیب نہیں ہوا. تو بھائی گھر بناؤ جو مرضی, دل نہیں اٹکاؤ, یہ مٹی کے گھروندے ہیں, اتنا ہی دل لگاؤ جتنا بچے کھلونوں سے دل لگاتے ہیں. بس اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. پائیدار ہی نہیں ہے نا اس چیز میں, پائیدار ہی نہیں. آپ جب مال دکان سے خریدتے ہو بولتے ہو پائیدار ہے یا نہیں ہے. چپل خریدتے ہو کیا بولتے ہو, پائیدار ہے یا نہیں ہے. بعض چپلیں بڑی خوبصورت ہیں, پائیدار نہیں ہے, صرف عید کے دن پہنی شام کو ٹوٹ گئی وہ. اور بعض کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی چپلیں کیا ہوتی ہیں, پائیدار. آپ کے بچوں کی وراثت میں چپلیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں, ایسی پائیدار ہوتی ہیں. تو جب ایک چیز غیر پائیدار ہو اور ایک پائیدار ہو تو کس کو فوکس کرو گے؟ جو پائیدار چیز ہوتی ہے اس کو فوکس کیا جاتا ہے نا. اچھا یہ جو قربانی کے جانور ہم ذبح کرتے ہیں نا, بعض لوگ رو رہے ہوتے ہیں, یہ واقعی کیفیات ہوتی ہیں. جانور ایسا پل جاتا ہے, انسان کو ایسی محبت ہو جاتی ہے, پھر انسان کہتا ہے یار اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا ہم کاٹیں. اصل میں یہاں بھی اللہ آپ کو قربانی میں دنیا کا مسافر خانہ ہونا بتا رہا ہے کہ آج نہیں تو کل جدا ہونا ہے. بعض لوگ پالتے ہیں, ہماری والدہ نے بکری پالی تھی, وہ بکری بیچاری بیماری میں مر گئی. وہ اتنی والدہ کو اس بکری سے اور بکری کو ہماری والدہ سے محبت ہو گئی تھی کہ جس دن وہ بکری مر رہی تھی ہماری والدہ ہچکیاں لے لے کے رو رہی تھی. یہاں میں ایک غیر مسلموں کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج کچھ بکھرا ہوا کھچڑی پکا ہوا بیان ہو رہا ہے تو چلنے دو, کوشش کروں گا ٹاپک پر رہوں میں. بہت سے غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے ظالم ہوتے ہیں, جانوروں کو کیا کرتے ہیں, بقرعید میں کاٹتے ہیں, رحم دل نہیں ہوتے. یہ بات 100% غلط ہے. ہم جب جانور پالتے ہیں نا تو ہمیں کاٹتے ہوئے اس پہ ترس بھی آتا ہے اور ہمارا دل بھی دکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دل نہیں دکھتا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کاٹتے کیوں ہیں؟ بھائی اگر تم مشورہ دیتے ہم نہیں کاٹتے. یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری محبت اور اس کی محبت میں ترجیح کس کو دیتے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں, کیونکہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. تو ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے. جبکہ آپ جس اللہ کو مان رہے ہو اس اللہ کا سوائے عرش پہ بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. جب بھی کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو محبت کا امتحان لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ تو امتحان لیتا ہے. تو اللہ بھی, اور پھر اس میں ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے. وقتی طور پہ تو یہ کٹ رہا ہے, کسی کے کام آ رہا ہے, انسانوں کا پیٹ بھر رہا ہے. اگر یہ نہ کاٹتے تو یہ جانور بوڑھے ہو کے ایسے ترس ترس کے مرتے جیسے کہ غیر مسلم اولڈ ہاؤس میں مرتے ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. انسان کا بڑھاپا تو اولاد کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے اچھا گزر لیتا ہے, ورنہ آج بوڑھے انسانوں کو نہیں لوگ پوچھ رہے, گورنمنٹ خیال کر رہی ہے, تو بوڑھے جانوروں کو کون پوچھے گا؟ یہ گائے اگر بوڑھی ہو جائے
اور کاٹنے پر پابندی ہو کہ اس کے جب جوان کاٹ نہیں سکتے, یا بیل کی بات کر لیتے ہیں, کاٹ نہیں سکتے, تو یہ کیا ہوگی, بڑھاپے تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ تو بڑھاپے میں تمہارا باپ اس کا پیٹ بھرے گا. ابے کیا ہو گیا؟ دوبارہ سے بعض چیزیں اتنی گھچ پچ ہو جاتی ہیں نا, سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو یہ جو گائے ہے نا یا بیل ہے, یہ وہ جانور ہے جس کا پیٹ انسان بھرتے ہیں. یہ خود سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے, ان کو بہت زیادہ خوراک چاہیے. حتیٰ کہ گاؤں دیہاتوں میں بھی رہتے ہیں تو انسان ان کا پیٹ بھرتے ہیں. زمین پہ چرنے کے لیے چھوڑیں گے تو ان کے لیے اسپیشل گھاس لگانی پڑتی ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نا جنگلوں میں خود ہی پل جاتے ہیں. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, بھینس, بکری, یہ خود نہیں پلتے. یہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان ہی پالتا آیا ہے. ان کا پیٹ کون بھرے گا؟ انسان. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ بقرعید میں گائے بھاگ گئی, 3 دن کے بعد ملی تو پیٹ چپک کے اندر ہو چکا تھا. اس کا پیٹ ہی نہیں بھرا, کیونکہ کہاں سے کھاتی اتنا. ارے بلی تو گلی محلے میں گھومے گی, وہاں سے ایک ہڈی کھا لی اس نے, ایک کتے نے ادھر سے کچھ کھا لیا, پیٹ بھر گیا اس کا. ان کا ایسا نہیں ہے, ان کو پوری دیگ چاہیے گھاس کی, ایک ٹائم پہ. ایک ٹائم بھی نہ ملے تو یادیں ہو جاتے ہیں. تو یہ جانور, 4 جانور, اونٹ, بکری, دمبا. اور اچھی آسان مثال دیتا ہوں, آسٹریلیا میں 2-3 سال پہلے 10,000 اونٹوں کو شوٹ کیا ہے وہاں کی گورنمنٹ نے جنگلوں میں. کیوں؟ یہیں سے عبرت حاصل کرو کہ اسلام نے کیسا بہترین حکم دیا اونٹ کو نہر کرنے کا, کہ یہ تمہیں کاٹنا پڑے گا. کیوں؟ ان کی جو نسل بڑھتی ہے, ان کو کھلاتا ہے انسان, کس کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے. اگر انسان کا فائدہ نہیں ہوگا تو انسان کھلائے گا ان کو؟ نہیں کھلائے گا. آسٹریلیا والوں اونٹ کھا نہیں رہے, اتنے اونٹ جنگلوں میں پل رہے ہیں. جنگلوں کا صفایا شروع کر دیا انہوں نے, پانی اتنا پینا شروع کیا, ان کی نہروں میں پانی کی شارٹیج. انہوں نے بولا بھائی ان کو مارو, نہیں ان کو مارو گے تو باقی جانور کیا ہو جائیں گے, وہ مر جائیں گے, پھر گرینری ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے 10,000 2-3 دن میں شوٹ کر دیے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے جو بقرعید کی قربانی رکھ دی, اس سے خود ہی ان کی نسلیں کیا ہو رہی ہیں, کنٹرول ہو رہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم جا کے 10,000 اونٹوں کو شوٹ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو اب اگر ان جانوروں کا پیٹ آپ نہیں بھرو گے, یا بھرو گے مگر کاٹو گے نہیں ان کو, تو یہ کیا ہوں گے؟ بوڑھے. اب بڑھاپے میں ان کو ٹینشن سے بچانے کے لیے یا تو کاٹ دو, لیکن بڑھاپے میں کاٹنے کے بعد ان کا گوشت کسی کام کا نہیں ہوگا. اور اگر نہیں کاٹو گے تو پھر تمہیں ان کا پیٹ بھرنا پڑے گا. اب مجھے بتاؤ, جو غیر مسلم اپنے باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, تو ان کو مستقبل میں ان گایوں بھینسوں کے لیے بھی اولڈ ہاؤس بنانے پڑیں گے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تبھی آپ جاؤ جن ملکوں میں گائے کاٹنے پر پابندی ہے نا, ان میں گایوں کا بڑھاپا دیکھا کرو کیسا ہو رہا ہے. ایسے سسک کے مر رہے ہوتے ہیں جانور. تو اللہ نے ان جانوروں پہ بھی رحم کیا کہ بھائی ہٹے کٹے موٹے تازے ہیں, انہوں نے لائف کو جتنا انجوائے کرنا تھا کر لیا, اب ان کو کیا کر دو, ذبح کرو تاکہ خون نکل جائے. ذبح کرنے میں بھی یہ حکمت ہے. اور گوشت کون کھائے گا؟ کیونکہ کائنات بنی انسانوں کے لیے. اس میں ان جانوروں پہ بھی رحم ہے کہ بڑھاپے سے بچا لیا, اور انسانوں پہ بھی کیا ہے, بھلائی ہے. اور ایک اور فائدہ ان جانوروں کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کٹیں گے تو پھر انسان ان کو پالے گا بھی نا, یہ پیدا بھی تو ہوں گے پھر. اب دیکھو فارمی مرغی اگر کہے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, انسان مجھے کاٹ کے کھا جاتا ہے, تو ہم کہیں گے تو اگر کاٹ کے کھانے کا رواج نہ ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتی. کون اتنی محنت کرتا پولٹری فارم میں کہ انڈوں سے چوزے نکالتا, پھر چوزوں کو بڑا کرتا, پھر فیڈ کھلاتا, پھر ویکسین لگاتا. یہ سارے کام تو انسان نے اپنے لیے کیے ہیں. تو یہ نہ دیکھ تجھے کاٹ کے کھا رہے ہیں, تو یہ دیکھ اب تک تجھے جو زندگی ملی ہے وہ کس کے وہ انسانوں کی وجہ سے ملی ہے. تو یہ جو اللہ ثانی کے بچڑے تیار ہوتے ہیں اور یہ بڑے کٹے مٹے تیار ہوتے ہیں کٹنے کے لیے, تو ان کا کٹنا تو غیر مسلم کو نظر آ رہا ہے, یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کٹنا چھوڑ دیں تو یہ بزنس کیا ہو جائے گا, ختم. پھر یہ پیدا بھی نہیں ہوں گے, ان کو پیدائش بھی ختم ہو جائے گی ان کی, یعنی اتنی بڑے پیمانے پر پیدائش بھی نہیں ہوگی ان کی. تو خیر ہم دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ کینہ, بغض. تو ان سب چیزوں, جو روحانی چیزیں ہیں نا, جو بیماریاں, ان کے علاج کے لیے کون ہوتے ہیں؟ بزرگ. سمجھتے ہو؟ جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر, روحانی علاج کے لیے علماء, صلحاء, بزرگ. سمجھتے ہو؟ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی.
اب مجھے ایک بات بتاؤ, جسمانی علاج کے لیے جب آپ ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہو تو اس میں 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1, ڈاکٹر ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ گردے کا علاج کسی مکینک سے کراؤ گے. کیا خیال ہے؟ پہلی بات کیا ہوگی؟ ڈاکٹر. نمبر 2, صرف ڈاکٹر ہونا کافی نہیں ہے, ایکسپیرینس بھی ہو. پہلے بہت سے لوگوں کو قبرستان پہنچا چکنے کا ایکسپیرینس ہو. ایسا نہ ہو آپ کو بھی تجربے کی بھینٹ چڑھا دے. بہت سے لوگ مار چکا ہو, اس کے بعد کہے گا یار یہ دوا سے بندہ مرتا بھی ہے. تجربہ کسی اور پہ کر چکا ہو پہلے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ الگ بات ہے. ڈاکٹروں کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ تجربہ کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیتے, بلکہ سینئر ڈاکٹر کی رہنمائی میں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تجربے کر چکا ہوں تو بس آگے چلا, اب اس کو کوشش کر بچانے کی. تو دوسری چیز کیا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کیا ہو, بولو, تجربے کار بھی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو, لالچی نہ ہو. خیر خواہ بھی ہو آپ کا, ورنہ اگر خیر خواہ نہیں ہوگا تو دیانتداری سے علاج نہیں کرے گا. ایسی ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. صرف لیب والوں سے کھانچے کھولے ہوئے ہوگا وہ اس چکر میں. یہ 3 شرطیں ہیں, لیکن روحانی علاج والے کے لیے 4 شرطیں. اب جب کسی بزرگ سے آپ بیعت ہونا چاہتے ہو, پہلی شرط عالم ہو, علم اس کے پاس ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ علم کمال ہو. جاہلوں کو اپنا سردار نہیں بنایا جا سکتا. نمبر 2, ایکسپرٹ ہو, تجربے کار ہو. ایکسپرٹ کا مطلب تجربے کار ہو. اور یہ تجربہ آتا ہے جیسے سینئر ڈاکٹر جونیئر سے تجربے لیتا ہے نا, خود سے نئی دکان نہیں کھول لیتا وہ, بلکہ جونیئر کی رہنمائی میں. تو ایسے ہی جو ہمارے ہاں بزرگ سسٹم ہے, ان 4 سلسلوں میں نقشبندی, قادری, سہراوردی اور چشتی, ان میں جو بزرگ سسٹم ہے نا, ان میں بھی یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ بیعت ہو رہے ہو وہ خود کسی بزرگ سے پہلے بیعت ہو, اس سے اصلاح لی بھی ہو, یہ ایکسپیرینس اس کے پاس ہو. تیسری شرط یہ, جلدی بس بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں میں. تیسری شرط یہ کہ وہ خیر خواہ ہو آپ کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس میں چوتھی شرط یہ کہ اس میں تقویٰ بھی ہو, اللہ کا خوف بھی ہو. تو یہ جب تک 4 شرطیں نہیں پائی جاتی کسی بزرگ کو بزرگ نہیں بنایا جاتا. اور آج کل بہت کم لوگ ہیں جن میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں, اکثر تو کیا ہے ایسے ہی. اور 5ویں بھی شرط ایک علماء نے بیان کی ہے, وہ بھی آپ ایڈ کر لیں اس میں, وہ یہ کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہو. دیکھو ڈاکٹر سے آپ کو مناسبت ہو یا نہ ہو پھر بھی فائدہ ہوگا. آپ کو ڈاکٹر اچھا نہیں لگتا, بالکل بھی پسند نہیں ہے, غیر مسلم ڈاکٹر ہے یا کچھ بھی ہے, آپ کے فرقے کا نہیں ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن گردے کا اس سے کوئی تعلق ہے, آپ جاؤ گے وہ پتھری نکال دے گا. لیکن جب کسی سے روحانی علاج کیا جاتا ہے نا, جو روحانی وہ والا جو میں جس کو روحانی کہتا ہوں, اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس سے مناسبت بھی ہو. آپ اس کے پاس بیٹھ رہے ہوں تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہو, کیونکہ بعض دفعہ کسی میں یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں لیکن آپ کو اپیل ہی نہیں کرتا وہ. سمجھتے ہو؟ تو ایسے شخص سے پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ بعض دفعہ تو الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اس بزرگ میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو چونکہ مناسبت نہیں ہے لہذا آپ کو فائدے کے بجائے نقصان. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا لیڈر بنایا, تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خوبصورتی بھی دی, موسیٰ علیہ السلام کو طاقت اور قوت بھی دی, تاکہ ان میں ایک اٹریکشن پیدا ہو, قوم کو ان سے مناسبت ہو. تمام پیغمبر خوبصورت ہیں, یہ ایک وجہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بزرگ کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اب جلدی سے ہم خطبے کو کمپلیٹ کریں. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, گزارے ہی. ہاں, عقیدت کی بات کر رہا تھا کہ عقیدت انسان کو گمراہ بھی کرتی ہے اور عقیدت انسان کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے. تو اگر غلط لوگوں سے عقیدت ہو جائے گی تو برباد ہو جاؤ گے, کیونکہ پھر وہ آپ ہر الٹی چیز کی تعویل کرنا شروع کرو گے. جیسے کہ آج کل چل رہا ہے, پھونک لگا کے پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے, تو لوگ جا رہے ہیں لائن لگا کے کھڑے ہوئے. تو اب ہم خطبے کو جلدی سے کمپلیٹ کر لیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. تو اللہ کو معلوم تھا کہ پیغمبر سے صرف محبت نہیں ہوتی بلکہ عقیدت بھی ہوتی ہے, اور یہ ضروری بھی ہے. لیکن جہاں گمراہی پھیلی ہے وہ عقیدت سے پھیلی ہے, صرف محبت سے. محبت کا ہوتا ہے دخل, اتنا زیادہ نہیں ہوتا. عقیدت کا دخل
زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اس عقیدت کو کنٹرول کرنے کے لیے کلمے میں ہمیں حکم دیا کہ عبد کا لفظ پہلے لگاؤ, رسول کا لفظ بعد میں. رسول سے عقیدت پیدا ہوگی, عبد کے لفظ سے پہلے ہی اس عقیدت کی SOPs پر عمل ہو جائے گا. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ جا رہے ہیں ایسے علاقے میں جہاں وبا ہے, تو آپ اس وبائی بیماری سے بچیں, اس میں ٹیکہ پہلے لگائیں گے آپ. تو اللہ میاں نے عبدیت کا انجیکشن ہمیں پہلے لگا دیا تاکہ رسالت پر جو ایمان لے کر آؤ گے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں. وہ کیا ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رسول میں اتنا غلو کیا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا, اور آج کے مشرک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کے حاضر ناظر کہہ دیا, مختار کل کہہ دیا, مشکل کشا کہہ دیا, یعنی اللہ کے تقریباً برابر ہی کر دیا. تو اس لیے اللہ میاں نے پہلے ہی ہمیں ویکسین لگا دی. کس کی؟ عبد کے, کہ عبد کا اقرار, بندے ہیں بہرحال کچھ بھی ہو, ہیں اللہ کے بندے. بندہ عبد غلام کو کہتے ہیں. آرڈر کس کا چلے گا؟ سب پہ, اللہ کا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو, محتاج ہو, پیغمبر بھی فرشتے بھی. تو عبدہ و رسولہ. تو کتنی اچھی بات دولہا دلہن کو سکھائی جا رہی ہے خطبے میں. یار انسان کے بچے پہلے دن ہی بن جانا چاہیے تھا ان کو, کیا خیال ہے؟ لیکن ان کمبختوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ خطبے میں پڑھا کیا جا رہا ہے. تو آئندہ میں سوچ رہا ہوں جو بھی نکاح جس کا بھی پڑھاؤں نا, اس کو پہلے بولوں کہ یہ میرا خطبہ جو میں نے بیان کیا نا, یہ پورا والا بیان سن کے آؤ, تاکہ تمہیں پتہ چلے خطبے میں تمہیں کیا بتایا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں جلدی جلدی, بڑا دلچسپ خطبہ ہے یہ. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. آگے کیا ہے؟ من یہد اللہ فلا مضل. ہاں, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حدیث رسول. تو قرآن کی 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو اس موقع کے لیے بڑی مناسب ہیں. ایک آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اس رب سے, اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی موٹر سائیکل والے راستے سے ہٹا دیں یار. کوئی بائک کا کوئی نمبر شمبر کوئی جا کے دیکھ لیں, خود پہلے سوچنا چاہیے نا, ایسی جگہ بائک کیوں کھڑی کر رہے ہیں. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا؟ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم سے پیدا کیا, وخلق منہا زوجہا, اور اسی آدم سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. تو اللہ نے بتا دیا یہ جو آج پہلی یہ جو شادی ہو رہی ہے نا, سب سے پہلے شادی کس کی ہوئی تھی؟ آدم اور حوا کی. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور اسی نکاح کے نتیجے میں ساری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا اس نے, ایسے پھیلا دی. چائنا کیا, آسٹریلیا کیا, وہ تو ڈارون بعد میں آیا, اس نے بولا یہ نظریہ غلط ہے, تو بندر سے پیدا ہوئے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ آپ ماضی میں جاتے رہو گے, آبادی بڑھنے کے بجائے کیا ہوگی؟ کم ہوگی. گراف کھینچو گے نا, کتنا آسان ہے ڈارون کے نظریے پہ رد کرنا. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں چاہیے. آبادی بڑھ رہی ہے تو گراف کھینچو, ماضی میں جاؤ گے کیا ہوگی؟ کم ہوگی. تو بہت جلد پیچھے جا کے 2 پہ ختم ہو جائے گی, آدم اور حوا پہ. میں بندر مارکیٹ میں آئے گا ہی نہیں. یہ بکواس ہے, ڈارون نے بہت فضول قسم کی. میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی عقلوں کو. خدا کی دشمنی میں کھوپڑی پاگل ہو گئی ہے یار, مذہب کی دشمنی میں کیسی سینس لیس بات کر رہے ہیں. ابھی میں ملیر کینڈ گیا کسی کام سے, تو ایک شخص نے مجھے بتایا, وہاں ہم ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے, تو کسی نے بتایا کہ جی یہ شخص ہے, یہ ملحد ہو گیا, ایتھیسٹ ہو گیا, خدا کا منکر ہو گیا, مفتی صاحب اس کو سمجھائیں. اب میں کھانا کھا رہا تھا, میں کیا سمجھاتا اس کو. اچھا جو ملحد ہو گیا اس کی داڑھی بھی ہے, خیر وہ ویسے ہی رکھی لی ہوگی اس نے. میں نے کہا خدا کے بندے مجھے ایک بات بتا, یہ کائنات اگر خود سے چل رہی ہے, یہ بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے, یہ حسن اتفاق, اس کی یہ حسن اتفاق ہے. یہ اتنی سینس لیس باتیں کرتے ہو یار. فطرت نے ایسا ڈیزائن کیا ارتقاء اور ایوولوشن کے نتیجے میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, بچے کی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن رہا ہے. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور ایک دم نئی چیز دودھ بننا شروع, اور ماں کی چھاتیوں میں پہنچ گیا وہ دودھ, اور بچے کو کچھ نہیں پتا, لیکن یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. اور میں نے کہا بھائی یہ بکواس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو ڈارون کر کے گیا ہے.
آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اچھا اماں بات، ابا پہلے، اماں بات یہ کہہ رہے ہیں اماں بات جو آپ نے خطبے میں پڑھا اس کی وضاحت کر دیں. پہلے میں تھوڑے سے چترول ڈورمن کے تو لگانے دیں نا. لوگ مجھے کہتے ہیں ہر بیان میں آپ کے ڈورمن آتا ہے اور ہر بیان میں آپ انگریزوں کے ابا کی واٹ لگاتے ہو. ابا نہیں ابا، یہ کیا، بس کرو یار. بے مسئلہ ہی یہی ہے سارا. دیکھو مسلمان جو مذہب سے دور ہوا یا تو الحاد کی وجہ سے ہوا یا گورے کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ فالو کس کو کر رہا ہے؟ گورے کو کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعوت میں مشرکین عرب کے بتوں کے بارے میں بتاتے تھے. کیوں؟ ان کے لیے مسئلہ کیا تھا؟ جب تک ان کے دل سے ان بتوں کی محبت نہیں نکلے گی وہ توحید کے راستے پہ نہیں آئیں گے. تو جب تک آپ کے دل میں گورے کے کلچر کی محبت نہیں نکلے گی، کیونکہ فالو اسی کو کر رہے ہیں. اور جب تک یہ سائنسدانوں کو جو باپ بنا لیا ہے نا، سائنس کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اتنا باپ نہیں بناؤ کہ افورڈ نہ کر سکو قیامت کے دن پھر اللہ سے آگے نہ لے کے جاؤ. تو یہ نکالنا ضروری ہے. اس کے بغیر رکاوٹیں پہلے دور کی جاتی ہیں نا، پھر آگے روڈ کیا ہے؟ صاف ہے. تو رکاوٹیں دور نہیں ہو رہی ہیں. ابے دیکھو جب بھی کوئی محلے میں کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو پہلے سارے اسپیڈ بریکر راستے سے، ایک دفعہ میں انڈا موڑ آیا تو روڈ بنا ہوا سارا صاف. میں نے کہا بھائی یہ تو ہم 10 سال سے یہاں روڈ نہیں بن رہا تھا. ایک دم کیسے پتا چلا؟ جی وہ فلاں آ رہے ہیں، ان کا بیان، ان کی تقریر ہے، جلسہ ہے. تو جلسے سے پہلے سب کچھ کیا ہو گیا؟ صاف ستھرا. ساری رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں. تو یہ رکاوٹیں، 2 بڑی رکاوٹیں اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن کو دین پہ آنے سے روک رہی ہیں. ایک وہ کہتا ہے گورا کامیاب ہے، وہ مذہب پہ چلے بغیر کامیاب ہے. تو مذہب ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ تو مجھے بتانا پڑتا ہے بھائی وہ کامیاب نہیں ہے. اور دوسرا وہ جو سائنسدان، کیونکہ یونیورسٹی ہر وقت سائنسدانوں کو پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو پھر یہ پیغمبر، قرآن، اس کا تو ٹاپک ہی نہیں ہے نا یونیورسٹیوں میں. تو اس کو سمجھتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام، اور اصل میں آئنسٹائن کی بات کرو یار ہمارے سامنے. وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ بات کر رہے ہیں کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی. یہ تو مذہبی باتیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سائنس سے الگ ہے اور سائنس کا دائرہ کار ایک حد تک ہے. تو جیسے مذہب کو سائنس میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے تو سائنس کو مذہب میں گھسیڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. سائنس یہاں عاجز ہے یہ بتانے سے کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی. سائنس عاجز ہے، وہ بتا ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کا تعلق ہسٹری سے ہے. اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت ہسٹری لکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ پھینکے جا رہی ہے. بندر تھا تو وہ ایک سیل تھا تو وہ پھینکے، یہ پھینکنے کو لوگ ریسرچ سمجھ رہے ہیں، تحقیق سمجھ رہے ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو وہ تو ڈاروین تھا، کچھ بھی پھینکتا رہا بیٹھ کے. اور یہ 200 سال ہو گئے اس ڈاروین کے نظریے کو آئے ہوئے، ابھی تک یہ تحقیق سے درست ثابت نہیں ہوا ہے. تو یہ خود اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. 200 سال میں بھی آپ کا مقدمہ ابھی تک مقدمہ ہی ہے، وہ فیصلہ ہی نہیں ہو پایا کہ یہ صحیح تھا کہ غلط تھا. تو آپ کیسے آگے چلو گے؟ چلو ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اللہ میاں نے کیا کہا؟ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا سے بنایا اور انسانوں کو بھر دیا. تو یہ کس کے نتیجے میں ہوا بھائی؟ نکاح کے نتیجے میں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام، لہذا اللہ کہہ رہے ہیں اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کا خیال کرو جس رشتہ داری کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. کیونکہ رشتے وجود میں کس سے آتے ہیں؟ نکاح سے. تو یہ کوئی ہلکا عمل نہیں ہو رہا، یہ وہ عمل ہو رہا ہے جو انسانیوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ بتائی گئی. اس میں بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن میں جلدی جلدی کمپلیٹ کر رہا ہوں. دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح صحیح بات کیا کرو. دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اور کیا کیا کرو؟ بات ٹیڑھی میڑھی. کیونکہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے ٹوپیاں کرانے کا بازار لگ جاتا ہے. جھوٹ بازاری کیا ہو جاتی ہے؟ شوہر بیوی کو ٹوپی کراتا ہے، بیگم شوہر کو وہی وہ والا لطیفہ نہیں ہے، آج سے تم میری کائنات بھی ہو، میری مسرت بھی ہو، میری راحت بھی ہو. وہ کہتی ٹھیک ہے، وسیم بھی تم ہو، غفار بھی تم ہو اور ستار بھی تم ہو. پہلے ٹوپی کرا رہی تھی، بتا نہیں رہی تھی نا نام. تو اللہ میاں نے کیا کہا؟ قولوا قولا سدیدا، بات کیا کیا کرو؟ سیدھی سیدھی راستی کی بات. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمالوں میں سدھار پیدا کر دے گا. جب غلط بیانی سیکھ لیتا ہے
ساری رات دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے, بیگم کو ٹوپی کرا رہا ہے, میں یہاں گیا تھا, میں مدنی مسجد گیا تھا, میں یوں گیا تھا. وہ جھوٹ پلوت کا ایک بازار گرم ہوتا ہے نا, اس سے ایک دوسرے پہ اعتماد ختم. جب میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ اعتماد ختم ہو گیا تو پھر برائی ان کے لیے آسان بھی, اور جھوٹ بولنا جب آسان تو برائی کرنا آسان. جب آدمی کو پتا ہے میں پکڑا گیا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا, تو وہ کہتا ہے ایسا کام ہی نہ کرو جس میں مجھے جھوٹ بولنا پڑے. کہ اپنے آپ چاہتے ہو نا سیدھے سیدھے چلتے رہو تو سیدھے سیدھے رہو بھائی, 2 نمبریاں مت کرو, زبان کو کنٹرول کر لو, گھمایا نہ کرو بات کو. اس میں نکاح سے پہلے بھی بات ہے, نکاح سے پہلے بھی لوگ باتوں کو اپنی صحیح تنخواہ نہیں بتا رہے ہوتے, لڑکی والوں کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کروڑوں روپے شو کر رہے ہوتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو بیگم یہ توقع رکھتی ہے اب تو یہ روزانہ مجھے پیزے کھلائے گا, وہ کھلا نہیں رہا ہوتا, تو پھر لڑائی جھگڑے. آپ پہلے ہی بتا دیتے بھائی میں دال کھلاؤں گا, ٹھیک ہے شادی دیر سے ہوتی, یہاں نہ ہوتی کہیں اور ہوتی, لیکن ہوتی تو پائیدار نا. کیا ہو گیا بھائی جان, پائیدار ہوتا ہے نا رشتہ. شروع سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہ لکڑ دا کام ہے نا, ایک لطیفہ میں اکثر سناتا ہوں. ایک رشتے لینے کے لیے کوئی گیا, لڑکی والوں نے پوچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, انہوں نے کہا لکڑ دا کام ہے. انہوں نے کہا لکڑیوں کا بزنس تو ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی فیکٹری ہے یا کوئی فرنیچر کی مارکیٹ ہے, کیا ہے؟ کیا ہم نے بول دیا لکڑیوں کا بزنس ہے, اس کا اپنا ذاتی بزنس ہے. ابے امپورٹ کرتا ہے, ایکسپورٹ کرتا ہے, جنگل کے درخت کاٹتا ہے, کیا کرتا ہے بھائی؟ آپ کو بتا دیا ماشاء اللہ, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. ہمارے بندے کا بچے کا کام کیا ہے؟ لکڑ دا پرسنل بزنس ہے. جب انہوں نے وہ بھی سر پہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے صحیح طرح منہ سے پھوٹ کرتا کیا؟ انہوں نے کہا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. تو میرے بھائی جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچنا بری بات نہیں ہے, لیکن اس کو لکڑ دا کام کہنا کیا ہے؟ یہ بری بات ہے. سیدھے بتا دو یار, رشتہ ہونا ہوگا ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو. لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑی جگہ ہاتھ مارے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, اس میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. پھر جس رشتے کی بیس جھوٹ پہ قائم ہوتی ہے, عورت کو پھر کبھی شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا. عورت نے بھی جھوٹ بولا ہوتا ہے بعض دفعہ, میں مرد کو اعتماد ختم ہو گیا, جھوٹے لوگ ہیں اب کیا, ہر بات میں پھر جھوٹ کی بو آ رہی ہوتی ہے, پھر وہ سچ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے جھوٹ. تو اس لیے اللہ میاں نے یہ کہا. پھر آگے جو حدیث پڑھی جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی, فرمایا نکاح کیا ہے؟ میری سنت, تاکہ دولہے کا کانفیڈنس بحال ہو, اور اگر پہلے سے وہ کانفیڈنٹ ہے تو اس کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو جائے کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں, لہذا پکڑا بھی گیا تو کوئی ایسی بات, کیونکہ پکڑے جانے کا بھی آج کل دولہوں کو کیا ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے. کیونکہ میں جب کر رہا تھا نا, مجھے سب سے بڑا ڈر یہ تھا میں پکڑا گیا تو ہوگا کیا میرا, کیونکہ میرا اپنا بھائی میری شادی میں نہیں آیا. جو دوست, دوسری کی بات کر رہا ہوں, جب دوست احباب تھے جنہوں نے وعدے کیے تھے, وہ اینڈ ٹائم پہ مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ کے, یار ہم بھی پٹیں گے. تو میں اکیلا رہ گیا. تو بڑی مشکل سے 2-3 دوست میں نے ادھار لیے. میں نے کہا بھائی 1 گھنٹے کے لیے ادھار دوست بن جاؤ میرے. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ میاں نے فرمایا کہ نبی سے کہ النکاح من سنتی, نکاح کیا ہے؟ میری سنت. پہلا بھی ہو دوسرا بھی ہو سنت ہے بہرحال, تو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, دوسری حدیث میں جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان فنٹروں کو کہا جا رہا ہے جو سمجھتے ہیں نکاح نہ کر کے ہم دین کی خدمت کر لیں گے, قوم کا بہترین سرمایہ بنیں گے. انگریز شادی وادی نہیں کرتا, تبھی وہ شادی بیاہ کے بکھیڑوں سے بچ کے ان کے ہاں بہترین سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں, بزنس مین پیدا ہوتے ہیں, وہ کام کو فوکس کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود کی طرح 15 بچے اور شادیاں اور یہ ٹوپی ڈرامے اور یہ فضول کام ان کے ہاں نہیں ہے. وہ ہیں کس کو فوکس کرتے ہیں؟ اسٹیٹ, ریاست, ترقی. تبھی دیکھو چاند پہ پہنچ رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مریخ پہ جا رہے ہیں. اور یہ مولوی یہاں کے گھٹیا سوچ قوم کو کس میں لگا دیا؟ شادیوں میں اور بچوں میں. پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, پہلے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. اور یہ اور ان فضول کاموں میں بچکانا سوچ, دقیانوس. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, گورے کی کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے. تو نبی نے بتا دیا کہ اس بیس پہ کہ میں ترقی زیادہ کر پاؤں گا, پیسہ کما لوں گا, میں اللہ کی عبادت کروں گا, قوم کا بہترین سرمایہ بنوں گا, اس بیس پہ جو نکاح سے دور بھاگے گا, ویسا ہی نکاح نہیں کر رہا, اس کو شوق ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. یا وہ بکھیڑوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا, بھائی میں میرا دماغ ہی نہیں ہے یار. اس کے حالات میں نے دیکھے, ایک صاحب ایسے بھی تھے, انہوں نے جب شادی شدہوں کے حالات دیکھے, انہوں نے کہا بھائی ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں.
لیکن ان کے اچھائی کا لیبل نہیں لگایا. جو اچھائی کا لیبل لگائے گا نا, تو نبی کیا فرما رہے ہیں, مر رغب عن سنتی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی, وہ گوروں سے ہوگا. قیامت میں وہ مائیکل جیکسن کے ساتھ تو جا سکتا ہے, اس نے بھی شادی نہیں کی تھی, یا کی تھی تو پتہ نہیں آخر عمر میں کیا ہوا تھا واللہ عالم, لیکن بہرحال لیٹ ہی کی ہوگی. ان کے یہاں یہ تھوڑی کہ جس عمر میں واسع کی ہو رہی ہے اس عمر میں مائیکل جیکسن کی ہو جائے. پھر ہو بھی کہ بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے یہاں. تو نبی نے فرمایا میرا طریقہ نکاح بھی اور آگے نسل بڑھانے کی بھی ترغیب دی, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. حالانکہ نبی کا مشن گورے کے مشن سے بڑا تھا. نبی کو پوری دنیا کا ٹاسک دیا گیا تھا, تابڑ توڑ جنگیں ہو رہی تھیں, پوری دنیا آپ کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی. تو نبی کی مصروفیت زیادہ تھی یا آپ کی زیادہ ہے؟ نبی کی زیادہ تھی. دیکھو نکاح سے دو چیزیں انسان کو روکتی ہیں, ایک معاشی تنگی, زیادہ تر لوگ شادی نہیں کر رہے ہوتے یار اسٹیبل نہیں ہے, ایک یہ چیز. دوسری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا نکاح میں, وہ ہے جنگ. معاشی بحران یہ کم درجے کی چیز ہے, جنگی بحران یہ اس سے, بھائی کسی ملک پہ جنگ مسلط ہو جائے تو ملک اکنامیکلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے بجائے سب سے پہلے تو وہ یہ کوشش کرے گا یہ جنگ ختم ہو کسی طریقے سے, کیونکہ سارا پیسہ کس میں لگے گا آپ کا؟ جنگ میں لگے گا. آپ اکنامیکلی مضبوط ہو کے بھی غریب ہو جاؤ گے, تبھی قرضے لے کے اپنے آپ کو مقروض بنا رہے ہوتے ہیں. بھائی کسی طرح ڈیفینس کو مضبوط کریں. صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دو رکاوٹیں علی وجہ الاتم تھیں. ایک مالی بحران اتنا کہ غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا جب اسلام آیا ہے, یہ تو مالی بحران تھا, اور مدینہ جا کے تو اور بڑا بحران پیدا ہو گیا. نمبر 2 جنگیں, احد, بدر, خندق اور بنو قریظہ, بنو نذیر, چاروں طرف سے کیا ماحول بنا ہوا ہے جنگوں کا. تو آپ کے پاس فرصت ہوگی, اور اس میں ایٹ اے ٹائم آپ 9 بیویاں رکھ رہے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں, اور لوگوں کو ترغیب دینے. عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کو جو مسکین تھے ان کو نکاح کی ترغیب, اور مسکین صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں نسل بڑھاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس فلسفے کو مانتا ہی نہیں ہے کہ مالدار زیادہ شادیاں کرے گا یا زیادہ بچے پیدا کرے گا. اسلام کہہ رہے کہ یہ اسلام کا حکم ہے, اس میں اللہ پہ کیا کرنا ہے؟ توکل. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اور رہا مسئلہ گورے کا کہ بھئی وہ چاند پہ پہنچ گیا, ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے, وہ شادی بیاہ کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتا, وہ بچے پیدا نہیں کرتا, وہ کہاں جا رہا ہے؟ تبھی ترقی کر رہا ہے. تو آپ اس کا چاند پہ پہنچنا تو دیکھ رہے ہو, لیکن اس سوسائٹی کا ابا لیس سوسائٹی ہو جانا, ابا فری ہو جانا, وہ آپ کو نظر. بولو, ہمارے ایک آدمی گندے نالے میں سوئے لیکن اس کے ابا ہوں, خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے. اور ایک چاند پہ پہنچ جائے لیکن ابا ہی نہ ہوں, اللہ کی نظر میں یہ زیادہ برا ہے. ابے دیکھو ایک بات بتاؤ, تم لوگ کی بھی تو آسانی, ایک دفعہ تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آتی نا, مجھے مثالیں پھر گدھے گھوڑے کی دینی پڑتی ہیں مجبوراً. گدھے کو آپ یا کتے کو راکٹ میں اپنے ساتھ چاند پہ لے گئے تو کیا وہ عظیم انسان بن جائے گا؟ رہے گا تو وہ. یا گدھے کو آپ نے ہار پھول پہنا کے ایوارڈ دے دیا. تو گدھے گھوڑے اور انسانوں میں جو ایک بیسک نیچر نے جو فرق رکھا ہے نا, وہ تہذیب کا رکھا ہے کہ انسان تہذیب یافتہ ہوتا ہے اور جانور تہذیب یافتہ نہیں ہوتا. یہ بنیادی فرق ہے. اور تہذیب میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ نکاح خاندانی نظام ہے. انسانوں میں بھائی بہن بیوی بچے ابا اماں نانا نانی چاچا پھپھا یہ ہوتے ہیں, گدھے گھوڑوں میں یہ نہیں ہوتے. ان کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, بیوی نہیں بنتی گدھی ان کی. میں نے یہاں کتنے نکاح پڑھائے ہیں, سینکڑوں. کبھی دیکھا کوئی گدھا آیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گدھے نے ریکویسٹ کی ہو کہ حضرت آپ انسان لوگ بیوی بنا کے رہ رہے ہیں, ریلیشن ہوتا ہے, بچوں کو مل جل کے پالتے ہیں, پھر بہویں داماد, یہ کتنا پیارا نظام ہے آپ لوگوں کا, اور میں فلاں سائنسدان کے ساتھ چاند پر پہنچ گیا تھا, یہ عزت تو مجھے ملی ہے, لیکن لوگ مجھے پھر بھی کہتے کیا ہیں؟ گدھا. لہذا آپ میرا بھی نکاح کرائیں تاکہ میرا بھی ایک خاندان ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک اور بات دماغ میں آ رہی ہے, یہ ذرا بند کر دینا, چھوڑو رہنے دو, 1 منٹ بعد میں کبھی چھاؤں میں آئیں گے بتائیں گے آپ کو. خیر, تو
حضرت آپ میرا بھی کیا کرا دیں. کچھ چیزیں ہم نے چھاؤں میں سنبھال کے, پر جو خاص اپنے لوگ ہیں ان کو ہم وہ بتاتے ہیں, وہ بڑی علمی نقطے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ. تو خیر وہ پھر تو گدھا کیا ہے, وہ کبھی آیا ہم کہ حضرت میرا نکاح پڑھا دیں؟ بھائی وہ تو گدھا ہے, یہ اس کا کام ہے ہی نہیں. وہ تو گدھی سے فزیکل ریلیشن قائم کیا, پھر بھول گیا کچھ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے یہ میری ٹینشن نہیں ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہوتا ہے, کچھ پیدا ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے, ہمارا کیا. نکاح میں ایسا نہیں ہوتا بھائی. نکاح کے فوراً بعد قرآن کیا کہتا ہے, فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما, جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. لئن آتیتنا, اے اللہ اگر تو نے ہمیں نیک اولاد دے دی, لنکونن من الشاکرین, ہم تیرا شکر ادا کریں گے. دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں, دونوں خوش ہوتے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بعض دفعہ بوائے فرینڈ مارکیٹ سے سنتا ہے نا, جب بچہ ہو گیا مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے, شارٹ, ابے میں نہ پکڑا جاؤں کہیں. تو ایسے چاند پہ پہنچنے سے بہتر نہیں نیچے ہی بیٹھا رہتا ہے انسانوں کی طرح. میں چاند پہ پہنچنے کو برا نہیں سمجھتا, مسلمان کو چاہیے کہ ترقی کرے, لیکن اس کا شادی بیاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نکاح کر کے بھی ترقی ہو سکتی ہے. انگریز اگر نکاح اور خاندانی نظام کو چلاتا تو اس سے زیادہ ہی ترقی کرتا, کیونکہ کمپٹیشن بڑھتا. وہ کہتے ہیں ایک بھائی میرا چاند پہ پہنچا ہے, دوسرا کہتا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے یار, چھوٹا چاند پہ پہنچ گیا, میں مریخ پہ جاؤں گا. ان کا تو یہی چیز ہے ہی نہیں نا, بس گورنمنٹ الاؤنس دے دے کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا میرے بھائی جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. دوسرا خطبہ کیا پڑھا جاتا, دوسری حدیث کیا پڑھی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے نا کہ تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم. ایک اور حدیث پڑھی جاتی ہے جو آج میں نے خطبے میں نہیں پڑھی, کہ عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے بعض دفعہ اس کا منصب عہدہ دیکھا جاتا ہے, بعض دفعہ اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, اور بعض دفعہ اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک, تیری ناک خاک آلودہ ہو, تو سب سے پہلے کیا دیکھ, دین دیکھ اس میں. آج کل یہ چیز بھی مارکیٹ میں لڑکوں میں کیا ہے, شارٹ, ان کو چاہیے شارٹ کپڑوں والی. مارکیٹ میں جب جو چیز شارٹ ہوتی ہے تو کپڑے بھی مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہے ہیں, ان کو چاہیے لبرل قسم کی لڑکیاں جو انہوں نے اسکرین پہ دیکھی ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ جب اس لبرل سے آپ کی شادی ہوگی تو تھوڑے دنوں میں جو تمہیں چترول لگائے گی نا, کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتی, تو کیا لگتا ہے اس کا. صحیح ہے, یہ تو خدا نے کہا ہے. حدیث کہتی ہے کہ شوہر, اگر عورت کو حکم ہوتا کسی کے سامنے سجدہ کرے تو کس کو, شوہر کو. یہ تو قرآن و سنت کہتے ہیں. لبرل انٹیاں ان باتوں کو نہیں مانتی, وہ کہتی ہیں ویمن رائٹس, جتنا ہمارا رائٹ ہے اتنا ہی آپ کا رائٹ. کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو پتلی گلی سے نکل. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, پھر وہ لگاتی ہے کیا, طبیعت سے دھوتی ہے. آتے ہیں روتے ہوئے لوگ, یہ ہو گیا میرے ساتھ, اور پھر آپ تھوڑے سے آڑے ترشے ہو گئے, کوئی مسئلہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا. اس کو ساری ایسی نہیں ہوتی بھائی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. پھر ان کو پسند آ گیا کوئی اور, کیونکہ ان کی تو نظر کی حفاظت بھی نہیں ہے. ایک خاتون نے بتایا میرا میاں جو تھا وہ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہے. میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ میری نظر گندی نہیں ہے, ایکچولی میری فرینڈ ہے. یہ ان لوگوں نے نا ایک فلموں سے ڈراموں سے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے. فرینڈ شپ لڑکیوں سے الگ ہوتی ہے اور محبت الگ ہوتی ہے. بکواس ہے یہ. مرد کی فرینڈ شپ مردوں سے اچھی لگتی ہے بھائی, لڑکیوں سے اچھی بالکل بھی. زنانہ پن ہے یار, تو عورتوں میں گھسا ہوا ہے بغیرت, استغفر اللہ, بغیرت کا لفظ کاٹ دینا, کیونکہ بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ نا, وہ کہیں گے مصعب ہمیں یار یہ کہہ رہے ہو. مردوں سے دوستیاں لگاتا ہوا اچھا لگتا ہے, عورت سے ریلیشن بیوی کی صورت میں ٹھیک ہے بس, یا کوئی ایجڈ ہو بوڑھی ہے کہ وہ الگ بات ہے. جوان لڑکی ہے تو کیوں سے دوستی لگا رہا ہے بھائی, اور بدگمانی کتنی پھیلے گی. اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہیں, پھر بیویاں کنٹرول کرتی ہیں. تو بیگم نے بولا کہ میرا میاں کسی لڑکی سے دوستی, لنچ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ, ڈنر ہو رہے ہیں, میں اعتراض کرتی تو کہتے یہ میری کیا ہے, کلیک ہے, فرینڈ ہے, میرا کوئی ایسا مجھ سے بدگمانی نہ کرو. اس خاتون بڑی ہوشیار تھی, اس نے کہا ٹھیک ہے کل سے وسیم میرا کیا ہے, فرینڈ ہے, میں لنچ کس کے ساتھ کروں گی. یہ جن لڑکیوں کی, خواتین کے بھی میاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک پیکج لے کر آیا ہوں میں. کرنا لیں ایسا نہ ہو وسیم سے دوستی لگا لیں, صرف ایک ڈرانے کے لیے پیکج ہے. مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کل سے ایسا نہ ہو لنچ غفار کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ جب ایک دوست جائز ہے تو پھر ان کی نظر میں 20 دوست بھی جائز ہے نا. تو اس خاتون نے کہا, میں نے اپنے شوہر سے کہا ٹھیک ہے بھائی, پھر وہ جو وسیم ہے نا اس کے ساتھ میرا ڈنر, کیونکہ میرا وہ کیا ہے, فرینڈ.
غفار کے ساتھ لنچ، وہ میرا کیا ہے؟ کہہ رہے میرا میاں نے بولا آنکھیں نکال دوں گا، منہ توڑ دوں گا. دل میں چور ہے نا. ابے جب تو یہ لبرل لوگوں کے یہاں ہوتا ہے، یہ تو ہمارا پاکستان ہے اتنا لبرلزم میں آگے نہیں بڑھا، اس لیے تھوڑا تھوڑا کنٹرول ہے معاملہ. ورنہ جو لبرل کنٹری ہیں ان میں تو ایسا ہوتا ہے. بیگم کہتی ہے، میاں کہتا ہے وہ میری گرل فرینڈ ہے، سوری میری فرینڈ ہے، تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میرا کیا ہے؟ فرینڈ ہے. اب نہ وہ اس کو روک سکتا ہے نہ کس قانون سے روکیں، کیونکہ انہوں نے فرض تو کیا ہوا ہے کہ ہم نے بدگمان تو ہونا نہیں ہے. ہمارے پاس اسلام ہے، اسلام نے کہا مرد کی لڑکی فرینڈ نہیں ہو سکتی، ایسی کی تیسی. سمجھتے ہو؟ اور عورت کسی مرد کو فرینڈ تمہارا میاں ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. اور تمہارے بھائی جو محرم رشتے ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اپنے بھائی کو بلاؤ اپنا فرینڈ، دل کی باتیں بھائی سے شیئر کرو، نہیں تو پھر شوہر کے ساتھ شیئر کرو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ کتنا بڑا اسلام نے ہمیں فائدہ پہنچا دیا نا، کہ ایک ہمارے لیے قانون بنا کے وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہمارے لیے. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا، وہ میں بتا رہا تھا نا، نہیں وہ تو بتا رہا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں نبی نے فرمایا کہ 4 باتوں سے عورت سے نکاح کیا جائے تو ان میں سب سے زیادہ فوکس کس کو کرنا ہے؟ دین کو. یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی کو مت دیکھو، خاندان کو مت دیکھو، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے نمبر پہ کیا رکھنا ہے؟ دین کو، تاکہ رشتہ کامیاب ہو. اور آج کل تو دین کو فوکس اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل خواتین ٹھک سے عدالت سے جا کے خلا لے کے، بچے مارکیٹ سے لے کے شارٹ، پھر کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. پھر آپ عدالتوں میں بچے دیکھنے جاؤ گے، مہینے میں 1 یا 2 دن بچے لانے لے جانے کے پیسے بھی عدالت آپ سے لے گی، 18 سال تک کا بچوں کا خرچہ بھی عدالت آپ سے لے گی، اور تعلیم آپ کی بیوی کی مرضی کی ہوگی. پھر جو مرد ڈپریشن میں جاتے ہیں نا، وہ اگر کسی مفتی سے پوچھے گی تو مفتی بتائے گا یہ ناجائز ہے. بھائی بچے رات میں ہفتے میں 1 دفعہ شوہر کے پاس رہ سکتے ہیں، خرچہ ٹھیک ہے وہ دے گا، لیکن تعلیم پھر شوہر کی مرضی کی ہوگی. مفتی تو کنٹرول کر لے گا، دونوں کا خیال کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ بچے چھین لو ماں سے، نہ بچپن میں بچے کس کا حق ہیں؟ ماں کے پاس رہیں گے. یہ مفتی گائیڈ کرے گا، دونوں کی رعایت کرے گا، کیونکہ وہ قرآن کی آیت جانتا ہے، لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میاں بیوی میں بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو. اللہ تو دونوں کی رعایت کر رہا ہے، لیکن عدالتیں دونوں کی رعایت نہیں کرتی. عدالت طلاق کے بعد 100% کس کو فیور دیتی ہیں؟ عورت کو. مرد کی کا بیڑا غرق. تو آپ نے لبرل انٹی سے شادی کر لی، لبرل انٹی آپ کو لوہے کے چنے چبوائے گی عدالت میں. مذہبی تو بیچاری فتویٰ لے گی کہ میرا خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، صحیح ہے نا، بلکہ پہلے وہ دیکھے گی کہ بلا وجہ مرد سے خلا مانگنا بھی حرام ہے، کوئی معقول ریزن ہوگی تو مانگے گی ورنہ نہیں مانگے گی. پھر بچوں کے بارے میں بھی شریعت کے حکام کو فالو کرے گی. تو اس لیے میرے بھائی یہ 4 دن کے مزے ہوتے ہیں. دیندار عورت کو تلاش کرو، دیندار کو. اور پھر اللہ میاں نے کیا فرمایا، حدیث میں کیا آتا ہے، آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباحی بکم الامم. یہ بھی خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو تو تمہیں اولاد دے. لبرل انٹیاں ان کے اولاد کا سیٹ اپ نہیں ہوتا، کہتے ہیں ایکچولی ہم کو بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. آدمی کمانے کی مشین ہے، ساری زندگی کماتا رہے گا. بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے عورت، لیکن بچے پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، جو صرف اسلام نے نہیں بلکہ نیچر نے لگائی ہے. یہ نیچر نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے. آپ نیچر سے کیسے بغاوت کرو گی؟ اور ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرتی رہے، اس میں وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک وقفہ ہوتا ہے کہ بھائی 2-3 بچے ہو گئے تو صحت کے لیے یا نہیں پالے جا رہے، ایک وقفہ اس لیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بچے چاہیے ہی ہمیں 2-3، یہ غلط وقفہ ہے. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. آج کل جو وقفے ہو رہے ہیں بس 2 ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے، بس 3 ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے، یہ والا وقفہ اسلام نہیں مانتا. ایک ہوتا ہے 2-3 ہو گئے تھوڑا ریسٹ کر لے، وہ ایک الگ ٹائپ کا وقفہ ہے. اور اس کی بھی ضرورت غریبوں کو ہے، مالداروں کو تھوڑی ہے. مالداروں کے پاس تو بچے پالنے کے لیے ماسیاں ہوتی ہیں، دائیاں ہوتی ہیں. میں تو مالداروں سے کہتا ہوں نسل مت روکو. تمہاری بیگم اگر ناز نخرے والی ہے کوئی بات نہیں، بچے کو چائلڈ ہوم کہتے ہیں اس کو، چائلڈ کیئر، اس میں رکھ لو یار. عرب میں ایسا ہوتا تھا، بھئی مالدار عورتیں ہم نہیں ٹینشن لینا چاہ رہی تو پیدا کر لیں، دائی رکھ لیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ دائی سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو، اس کو پیسے دے دو، بچہ وہ پال لے گی، تھوڑا بڑا ہو جائے گا لا کے دے دے گی تمہیں. عرب ایسا کرتے تھے. تو جو دولت والی خواتین ہیں وہ یہ کام کر لیں.
نسل مت روکیں, نسل سے آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کی میڈیکلی بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے, یہ بڑھاپا بھی جلد آئے گا, مینٹلی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور بڑھاپے کے لیے تو بہت ہی زہر ہے. تنہائی میں دن گزریں گے بڑھاپے میں. خیر, اور آخری حدیث جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. یہ بڑی خاندانی حدیث. آپ نے فرمایا نکاح کرو, عیسائیوں کے پادریوں کی طرح مت بنو. عیسائیوں میں جو راہب اور پادری ہے نا, وہ عبادت کرتا رہتا تھا. اب تو عیسائیوں میں بھی شروع ہو گئی ہے فادر جو ان کے شادی کرتے ہیں, لیکن اصل عیسائیت میں جو تحریف شدہ عیسائیت ہے, حضرت عیسیٰ کا یہ مذہب نہیں ہے. لیکن بعد میں جو پادریوں نے کہا کہ بھائی یہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہیں, یہ نکاح نہیں کریں گے. نبی نے کیا فرمایا؟ تم نے کرنا ہے, عبادت بھی کرو لیکن نکاح کو اس میں رکاوٹ مت سمجھو. ہم عیسائی تھوڑی ہیں, ہمارے تو مذہب کا حصہ ہے بھائی نکاح کرنا. امام احمد ابن حنبل نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو نکاح نہیں کرتا, بچے بھی نہیں ہیں, اطمینان قلب کے ساتھ اللہ اللہ کرتا ہے, تہجد کبھی قضا نہیں ہو رہی, فجر پہلی صف میں, کچھ ہے ہی نہیں کوئی لینے دینے والا, ٹھیک ہے نا, آتا ہے, پھر اشراق کی نماز پڑھ کے جاتا ہے, پھر چاش پڑھتا ہے, پھر یہ کرتا ہے, پھر وہ کرتا ہے, اوابین ساری نمازیں اس کی سیٹنگ پہ چل رہی ہیں, اور دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اللہ اللہ ہر وقت. یہ بھی ہے نیک بندہ. فرمایا دوسرا وہ ہے جس کے بیوی بچے ہیں, وہ بیچارہ نماز پڑھنے آتا ہے, پھر فکر ہوتی ہے یار پراٹھے کے پیسے نہیں ہیں آج, گھر والوں کو کھلاؤں گا کہاں سے, کہتا ہے یار کوئی جاب دلا دو مولوی صاحب. یہ ٹینشن میں اس طرح عبادت نہیں کر پاتا. پھر یہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, اللہ مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے 18 بچے پیدا ہو گئے ہیں, کوئی رزق کا بندوبست کر دے. اتنی بیویاں رکھ لی, اتنے بچے پیدا ہو گئے, عبادت بھی نہیں کرنے دے رہے. نماز پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. اب کل میں نماز پڑھ رہا تھا, سنتیں پڑھ رہا تھا, بچہ آ کے نا اس نے الٹی کر دی پوری جائے نماز, آدھی میرے کپڑوں پہ آدھی جائے نماز پہ. خضو گیا, گھن بھی آ رہی ہے بھائی یہ کیا کر دیا. اب جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہوں گے بولیں گے ایکچولی یہ کیا ہے, ہم تو خوشبو لگا کے اود چھڑک کے نماز پڑھیں گے, لیکن ہمیں ذرا بھی تکلیف, کیونکہ اب اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ اسی میں کیا ہے خوش ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ لائف پسند ہے. اللہ کیا کہتا ہے, وہ جو مالداروں کی لائف ہے نا, ہر چیز سلیقے سے تمیز سے رکھی ہوئی ہے, کیونکہ بچہ توڑ پھوڑ کرنے والا گھر میں, آپ مالداروں کے گھر میں جاؤ نا جن کے بچے نہیں ہوتے, میں دیکھتا ہوں سب کے گھروں ایسے چیزیں, جو 20 سال پہلے تصویر لٹکی ہوئی تھی 20 سال کے بعد بھی اسی طرح تصویر کیا ہے, جو گلدستہ 30 سال پہلے یہاں رکھا ہوا تھا اب تک کیا ہے وہاں رکھا ہوا, ہلا نہیں اپنی جگہ سے. وہ اس پہ وہ بڑا فخر کرتے ہیں, ہمارے ہاں آرگنائزڈ فیملی ہے. یہ فیملی کہاں ہے تمہاری, صرف آرگنائزڈ ہے یہ, اس کو فیملی تھوڑی بولتے ہیں, صرف آرگنائزڈ ہے بھائی یہ. اور چادریں وادریں تکیا بستر سب اپنی جگہ, ایسا ویل آرگنائزڈ لوگ ہیں یہ. آپ میرے گھر آؤ نا, جو چیز آپ کو جہاں نظر آ رہی ہے 5 منٹ میں وہاں سے کیا ہوگی, وہ بچے نے ادھر کر دی ادھر کر دی, کوئی چیز گھر میں جگہ پہ ہوتی نہیں ہے. ہم نے اپنے لاکر بنائے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ, اس میں بچے نہیں گھستے. بچہ کبھی نماز نہیں پڑھنے دے گا آپ کو, کبھی کمر پہ آ کے بیٹھ جائے گا, سردہ لمبا ہو گیا. بھائی ایک اللہ کے لیے سردہ لمبا ہوتا ہے, ایک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں لمبا سردہ کرنے پر, آپ اٹھ ہی نہیں سکتے, صحیح ہے نا. پھر کبھی ٹیں ٹیں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کسی بچے کی, آدمی کہے گا یار یہ کوئی ٹائم ہوتا ہے بھائی, تو ٹیں ٹیں لگا دیے تو نے. تو ہمیں تو یہ والی لائف کیا ہے اچھی لگتی ہے, بچے دائیں بائیں چیزیں کر رہے ہیں. اچھا بچیاں تو اور زیادہ گھر کی رونق ہے. اب بچیاں کیا کرتی ہیں, جھاڑو پکڑ کے, جھاڑو بھی ایسے لگاتی ہیں, ایک سے یہاں کچرا گیا اگلے ٹرپ میں واپس آ گیا وہ سارا کا سارا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, آدمی کہتا ہے بھائی تو نہ لگا تو, لیکن دیتی بھی نہیں جھاڑو. پھر میری ایک چھوٹی بچی نے اتنی شرارت کی کہ کپڑے دھونے, میں نے چھوٹی بچی تھی, ٹپے دھونے, یہ اس کو توتلی زبان میں تپے دھونے, مجھے بار بار ابو میں نے تپے دھونے. ابے میں نے کہا نہیں کر, رات کے 2 بجے. پھر میں نے کہا بہت ضد کر رہی ہے, اس کو واش روم لے گئے نا جہاں کپڑے دھلتے ہیں واشنگ مشین میں, وہ میں نے گھی نکالا ہے, وہ واشنگ مشین کپڑے دھونے والی نہیں ہے واشنگ مشین, لیکن کپڑے نہیں دھلتے اس میں, کبھی بھی آج تک نہیں دھلا اس میں. وہ ڈائریکٹ آئی ہی گھی نکالنے کے لیے, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں یار واشنگ مشین کپڑے دھونے والی چیز میں کھانے کی چیز بن رہی ہے, وہ کپڑے دھونے کے لیے, کبھی بھی نہیں دھلے اس میں. کہ آپ کسی گھی والوں سے پوچھیں, یہ واشنگ مشین لیتے ہیں گھی نکالنے کے لیے. تو خیر
اب میں اس کو لے گیا تو ابے بھائی اس نے میرا ٹینشن, اچھا ہمیں تو ہنسی بھی آ رہی ہے اس کی حرکتوں پہ. اس نے کیا کیا, وہ کپڑے لاؤ, اب کپڑے دو دھونے کے لیے. پھر وہ ٹب میں, بچیوں کی یہی گھر میں حرکتیں ہوتی ہیں, تو اب اس نے کپڑے ڈال دیے. پھر مجھے کہا نلکا کھولو, ہم نے نلکا کھولا. اب میں نے کہا اب اس کو سکون آ جائے گا, نہیں اب سرف ڈالو اس میں. سرف ڈالا میں نے, تو اب وہ کپڑے نکال کے نا, اب اس سے اٹھ نہیں رہے, اب ہم اس کے ساتھ نکال رہے ہیں, تو اب دوسرے کپڑے لاؤ. میں نے کہا یہ پورے کپڑوں کا بیڑا غرق. اور اتنا ضد کرتے ہیں نا بچے ان حرکتوں پہ کہ نہیں دھونے ہیں. جب بہت زیادہ ہو گیا میں نے کہا بیٹا یہ زیادہ ہو گیا ہے, سارے کپڑے کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اس کے تو شوق ہی ختم نہیں ہو رہا. تو یہ آرگنائزڈ فیملی ہے, آرگنائزڈ. یہ جو آرگنائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے نا, اور مالداروں کے گھروں میں, خدا کی قسم اس سے یہ بدنظمی 1000 گنا بہتر ہے. افراد تو ہیں گھر میں. ہمارے نانا سے لوگ پوچھتے تھے, ان کی بڑی ماشاءاللہ آل اولاد تھی, ان انتقال ہو گیا 99 سال میں. خوش تھے تبھی تو 99 سال میں گئے نا دنیا سے, کیونکہ بچے بھی ہیں, آل اولادیں بھی. ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے ہیں خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے بھائی, بدقسمتوں کے یہاں, جن کے یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, بندے ہی نہیں ہوتے, نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ پوتے نہ پوتیاں نہ بہویں نہ داماد, ان کے یہاں خیریت ہی خیریت. جو گلدستہ جہاں رکھو گے 10 سال کے بعد بھی وہاں, یہ خیریت ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہمارے تو ماشاءاللہ افراد ہیں, بچہ آئے گا وہ گلدستہ اٹھا کے ادھر کر دے گا, کولر کھول کے چلے جائیں گے, بھیجو کس کام کے لیے, جا کے کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں گے. تو بچوں کی یہ تو لائف ہے یار, اسی کو تو انسان انجوائے کرتا ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جس کے آل اولاد ہے, فیملی ہے, اور ان کے لیے پریشان ہوتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, یہ اس عبادت گزار سے اللہ کو زیادہ محبوب, کیونکہ یہ شریعت پر, شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے, اخپل طریقے سے نہیں چل رہا. اور جو نکاح اور اولاد سے دور بھار کی آرگنائزڈ فیملیاں ہیں, یہ اخپل طریقے سے ہیں. یہ فیملی فنا ہو جائے گی تھوڑے دن میں, اور یہ بڑھاپے میں آرگنائزڈ ہونے کے مزے لیں گے. بوڑھا بھی کہے گا یار یہ میری شادی کے وقت میں نے یہ گلدستہ یہاں رکھا تھا, آج تک یہ وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا. تو یہ بورنگ لائف ہے میرے بھائی. تو یہ آفس میں آپ رکھیں, آفس میں بچوں کو نہ گھسنے دیں. جو اپنا جو کام کا جگہ ہے نا, وہاں بچے نہیں آنے چاہیے, وہ ہونا چاہیے. ہمارا یہ دفتر آ کے دیکھیں نا, یہ جو میں جہاں میں ریکارڈنگ کراتا ہوں, یہاں جو گلدستہ جہاں ہے, ہٹانے کا آرڈر بھی دو تو بھی نہیں ہٹتا, وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. یہ اتنا آرگنائزڈ ہے. اب جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے نا, وہ وہیں کی وہیں ہے. وہ جب بہت دفعہ بولو کہ بھائی ہٹا دو, تو پھر 6-7 مہینے میں جا کے ہٹنے کی, وہ تو ہر جگہ دفتروں میں کا یہی حال ہے. وہ ہمارے ساتھی ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, ہماری شکایت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میرے بھائی, یہ پہلے پورا میں نے نکاح کا تھوڑا سا آپ کو خطبہ بیان کیا, چکے نکاح تھا, ہم نے کہا چلو سورہ الحاقہ سے ہٹ کے تھوڑا سا آج نکاح کے خطبے پہ, کئی بار لوگ کہہ رہے تھے, تو سمجھ میں آ گیا نکاح کا خطبہ. پورا ایک لائحہ عمل, کتنا خوبصورت خطبہ اسلام نے رکھا ہے یار, تاکہ دولہا دلہن کو اچھی طرح بات کھوپڑی میں بیٹھ جائے ان کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, زیادہ لمبا سیشن نہیں ہوگا, تھوڑی دیر ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. اچھا بھائی, اگر کوئی مجھے آؤں گا, میں تم سے آیا پھر دیر سے آئے تو مجھے آنے لگتا ہے. ایک آدمی نے مجھے ٹائم دیا کہ میں فلاں وقت آؤں گا, لیکن وہ پھر دیر سے آیا تو مجھے شدید غصہ آنے لگتا ہے. کیا یہ کبر کی نشانی ہے؟ اسی طرح میری اگر کسی سے بات اس وقت تک میں آؤں گا, اب کیا مسئلہ پوچھا ہوا ہے, تو پھر وہ غصہ آنے لگتا ہے. ان کو یہ کہ کسی نے ٹائم دیا, میں فلاں ٹائم پہ آؤں گا, نہیں آیا تو میری کھوپڑی گھوم گئی, تو یہ تکبر ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ کس پہ آ رہا ہے غصہ. ابا نے کہا میں اتنے بجے آؤں گا, ابا نہیں آئے تو کھوپڑی گھوم رہی ہے, تو یہ تکبر ہے. اس لیے کہ ابا کی غلطی ہے, لیکن غلطی ہو گئی نا, ابا نے غلط کیا تو ابا کے احسانات ان کی غلطیوں سے زیادہ ہیں. تو ابا پہ کھوپڑی گھومنے کی آپ کو اجازت نہیں, بلکہ جہاں کھوپڑی ہے اس کو ایلفی سے وہیں چپکا دیں گے, گھومنے ہی نہ دیں. اماں پہ غصہ آ رہا ہے, ابا پہ غصہ آ رہا ہے, بڑوں پہ غصہ آ رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, لیکن آپ کا دوست ہے, ٹائم دیا نہیں آیا, کوئی عذر بھی نہیں تھا, آپ انتظار کر رہے ہو. آدمی کو دماغ خراب ہوتا ہے, ہمیں تو بڑا غصہ آتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کام کا چھوڑ کے, اور آپ مصروف آدمی بھی ہیں, اگر بالکل ویلے ہی ہیں تو پھر 1 گھنٹہ لیٹ آ گیا تو پہلے آ گیا تو کون سا تیر مار لینا تھا آپ نے. کیونکہ کراچی میں جو زیادہ تر نوجوان ہیں وہ ویلے ہیں. آپ ان کو 10 بجے کا ٹائم دو, 12 بجے بھی پہنچو گے تو کوئی ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ 10 بجے آنے سے بھی وہی ہوتا ہے جو 12 بجے آنے سے ہوا ہے. انہوں نے کون سا کوئی
چاند پہ جانے کی کوئی پلاننگ کر لینی تھی, یا کشمیر کو آزاد کرنے کی کوئی پلاننگ یا کوئی اسٹڈی کرنی تھی. امتحان تو انہوں نے ایگزامینیشن ہال میں دینا ہے, وہ تو اسکائپ پہ یا زوم پہ حل کرا دے گا بندہ. نہیں ہوا تو پھر ایگزامینر کو پیسے دے کے حل ہو جائے گا. تو پھر بھی اگر غصہ آ رہا ہے تو پھر یہ تکبر کی علامت ہے. بھائی تجھے کس بات پہ غصہ آ رہا ہے؟ لیکن کوئی مصروف آدمی ہے, اس کا ٹائم قیمتی ہے, اس نے کسی اور کو ٹائم دیا ہوا ہے, وہ ویلا بیٹھا ہوا ہے آپ کے انتظار میں, پھر اس کو غصہ آ رہا ہے, تو یہ تکبر نہیں ہے, بلکہ غصہ نہ آنا بے وقوف ہونے کی علامت ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی کرتا رہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ویسے پھر بھی کوشش کی رہے کہ کیا کریں, غصے پہ قابو پائے کریں, آئندہ کے لیے اس سے احتیاط کر لیں, آئندہ کوئی کمٹمنٹ اس کے ساتھ کریں ہی نہیں آپ, کیونکہ غصہ آنے سے نقصان اپنے آپ کو ہی ہوتا ہے, بلا وجہ کے خون جلتا ہے انسان کا. میرے بھائی لفظ اما بعد کی وضاحت مطلوب ہے. ہاں یہ جو اکثر خطبے میں پڑھا جاتا ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو یہ کہتے ہیں یہ اما بعد کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اما جو ہے نا یہ مہما یکن شیء من الاشیاء کا مخفف ہے عربی میں. یہ ایک جملہ ہے مہما یکن شیء من الاشیاء. مہما کا مطلب جو بھی ہو جائے اشیاء میں سے. بعدو کا مطلب یہ ضمہ جملہ مضاف الیہ حذف ہے, اس کے عوض میں آیا ہے. بعد الحمد والصلاۃ اصل میں تھا مہما یکن شیء من الاشیاء بعد الحمد والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حمد و صلاۃ میں نے کر لی, اللہ کی حمد اور نبی پر درود بھیج دیا, اس کے بعد جو کچھ بھی ہو جائے بات یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. یعنی پھر کچھ بھی ہو جائے, یہ ایک محاورہ ہے عربی میں. ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بہرحال, اس کا مطلب اردو میں ہوگا بہرحال, یعنی کچھ بھی ہو جائے ہر کنڈیشن میں بات میری جو پیغام ہے میرا وہ یہ ہے جو آگے آ رہا ہے. یعنی اردو میں اس کا مخفف ہے بہرحال. جیسے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں بھائی پہلے میں حمد کرتا ہوں پھر میں درود پڑھتا ہوں پھر اور بہرحال. ایکچولی ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ سے میری کل شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں آیا ہوں. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت کا آغاز کیسے کرے نا. ابے تو ویسے ہی شروع کر دے بات چیت. وہ کہہ رہے نہیں, کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال کا مطلب جو بھی ہو, تو یہ مطلب ہر حالت میں مہما یکن شیء من الاشیاء. مسافر اگر اخیر تشہد میں جماعت میں شریک ہو تو کیا 4 رکعت پوری پڑھے یا پھر دیر سے سلام پھیرے؟ تشہد میں جماعت سے شریک ہو آخر تو 4 رکعت پوری پڑھے گا, اور کیا کرے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا مسافر, ہاں مسافر مقیم کے پیچھے جماعت میں شامل ہو گیا نا, آخری رکعت کا 1 سیکنڈ بھی مل گیا تشہد کا تو پوری ہی نماز پڑھے گا, کیونکہ اس نے تکبیر امام کی تکبیر والی باندھ لی ہے تو پوری پڑھے گا امام کی وجہ. وہ اتنا لمبا سوال میرے بھائی, مفتی صاحب میرے سوال کو سکون سے پڑھیے گا. سکون سے نہیں پڑھ سکتا, فجر ہو جائے گی, بے سکونی کے ساتھ پڑھوں گے. بیان سمجھ رہے ہیں آپ نے موجودہ نظام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, اس بات پر بات کی تھی. میں خود بھی آپ کے بتائے ہوئے اس طریقے پر کار کا قائل ہوں. ایماندار اور نیک لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان عہدوں کو حاصل کریں جن کے ذریعے وہ قانونی طریقے سے اقتدار حاصل کر سکتے ہیں, یعنی طاقت حاصل کر سکتے ہیں, جیسے کہ جج بنے, لائر بنے اور پولیس آفیسر اور آرمی آفیسر وغیرہ. مگر مفتی صاحب میرے خیال میں یہاں آپ اس چیز کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت اپنے ظالمانہ نظام کے خلاف کسی تحریک کو طاقت جمع نہیں کرنے دے گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت ان عہدوں پر جن سے طاقت حاصل کی جا سکتی ہے ان پر ایماندار لوگوں کو آنے دے, بلکہ مخصوص لوگ ہی اس پر جاتے رہیں گے. یہ ان کا خلاصہ ہے. فائنل سلیکشن بھی تو انہی بے ایمان اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یہ میں سوال سمجھ گیا, ان کا پورا پڑھوں گا بہت ٹائم ہو جائے گا. میں نے کہا تھا کہ انقلاب پاکستان میں مسلح تحریک کے ذریعے نہیں لاؤ, اس سے بغاوت پھیلے گی, نقصان ہوگا. 1 منٹ یہ مکمل کر لوں. اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور آئے گا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, کیونکہ حکومت کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جب بھی بغاوتیں ہوتی ہیں ناکام ہوتی ہیں, اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے, ہمیشہ اس کے نقصان ہوئے. تو انقلاب لانے کا طریقہ بھائی آرمی آفیسرز اچھے ہوں, آپ لوگ بھیجو اپنے بچوں کو آرمی میں, ججز میں, پولیس آفس, جو بھی بیوروکریسی ہے CSS کرواؤ, نیک لوگوں کو آگے جائیں. وہ اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کو آگے جانے ہی نہیں دیں گے. یہ بات 100% غلط ہے. یہ بات جب درست ہوتی جب حکومت میں A to Z اور بیوروکریسی میں A to Z کرپٹ لوگ ہوتے. یہ مشاہدے کے خلاف ہے. یہ بات وہ کر سکتا ہے جو ان لوگوں سے ملا نہ ہو. ہم تو ملتے ہیں صبح شام ہر طرح کے طبقے سے. آرمی میں
ایک سے ایک خاندانی لوگ پڑے ہوئے ہیں, کرپٹ بھی ہیں, خاندانی بھی ہیں, پولیس میں کرپٹ بھی ہیں, خاندانی بھی ہیں. یقین نہ آئے نا, میں کبھی ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو لاؤں گا اور ان کے واقعات ان کی زبان سے سنواؤں گا کہ اس ایس ایچ او نے, اس ڈی ایس پی نے قوم کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے رخ کو کیسے کیسے ڈاکوؤں کو پکڑا ہے, کیسے کیسے مقابلے کیے ہیں. تو اتنا بدگمان جو ہم ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اپنے علاوہ سب کو برا سمجھنا ہم نے شروع کر دیا ہے. اتنا بدگمان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے کہ آپ سمجھے سارے ہی غلط ہو گئے. اس کا مطلب تو ہی ایک, آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی جس نے سوال کیا, میں ایک اسٹائل ہے میرا نا یہ, تو اس کا مطلب جو بیان کرنے والا وہی ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے. ججز میں بھی ایک سے ایک خاندانی ہے. جامعۃ الرشید نے کہ جب ججز سے تعلقات ہوئے اور بیوروکریٹ سے تعلقات ہوئے تو بڑے بڑے خاندانی لوگ ان کو ملے ہیں اس میں, جن کی بڑی بڑی قربانی آرمی میں, فوج اس میں, پولیس میں, ججز میں, اور اس کے علاوہ جو آپ سی ایس ایس جو کر کے بیوروکریٹس بنتے ہیں ان میں آپ جاؤ تو ایک سے ایک خاندانی بھرا ہوا ہے. تو اگر آپ اچھے لوگوں کو ان شعبوں میں بھیجو گے تو خاندانیوں کا ریشو کیا ہوگا, بڑھ جائے گا, اور غیر خاندانیوں کا ریشو کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو ابھی ملک کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ اوپر کسی نیک آدمی کو آنے ہی نہیں دیں گے, ایسا نہیں ہے. ہاں مشکلات ہوتی ہیں, رشوت کرپشن کی وجہ سے بسا اوقات برے لوگ آگے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہو تو راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے, جاتے ہیں اچھے لوگ بھی جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے اچھے لوگوں کو بھیجنا چھوڑ دیا اور آپ نے کہا نہیں جی ہم اچانک ایک بغاوت کر کے انقلاب لے کر آئیں گے, تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو رہی صحیح امکانات ہیں اس کا بھی بیڑا غرق, اور پاکستان 100% ایک سیکولر اسٹیٹ بن جائے گا پھر. تو اس لیے اپنے رخ صحیح رکھیں, اس کے نتائج دیر سے آئیں گے لیکن پائیدار ہوں گے. جیسے ترکی میں دیکھ لو نا, ترکی میں انہوں نے, طیب اردگان نے مسلح بغاوت نہیں کی ہے. طیب اردگان کے جو روحانی باپ دادا تھے انہوں نے 50 سال پہلے ایک ویژن بنایا تھا کہ ہم اس طرح سے انقلاب لے کر آئیں گے, اور آہستہ آہستہ اس ٹریک پر وہ چل پڑے. اب اگر طیب اردگان بالفرض ہار بھی جاتا نا تو ایک طیب اردگان نہیں ہے, اتنی طیب اردگان ترکی میں پیدا ہو چکے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن میں ہار جاتا اگلی دفعہ آ جاتے وہ لوگ. لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی شخص آتا ہے نا لیڈر بن کے, تو وہ گیا تو اس کی تحریک گئی, ختم, اس کے دنیا سے جاتے ہی ختم. تو ترکی میں جو انہوں نے محنت کی ہے وہ لیڈر بنانے کی فیکٹریاں تیار کر لی ہیں انہوں نے, سمجھ رہے ہیں. ابے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آم کے موسم میں آم آتا ہے, ایک آم گھر میں رکھا ہوا ہے, وہ کوئی کھا گیا, آپ ڈپریشن میں, آم مجھے ملا ہی نہیں, آم کوئی بچہ کھا گیا, میں اب آم ہی نہیں کھاؤں گا. تو گھر والے کیا بولیں گے, بھائی ایک آم نہیں ہے, آم کے درخت بھی ہیں اور اس سے آم اتر بھی رہے ہیں, سیزن بھی ہے, یہ ختم ہو گیا. بچہ, یہ حرکتیں باپ تو نہیں بچے کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک آم بچے کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا, آپ نے کھا لیا. یا دودھ تھا اس میں ملائی میں نے کھا لی. میں اپنی مثال دوں نا, گرم دودھ کی گرم ملائی میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا. جو دودھ جب بوائل ہوتا ہے نا اس پہ جو گرم گرم ملائی ہوتی ہے نا, ٹھنڈی ملائی نہیں, فریج والی, دودھ کی گرم ملائی, وہ دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے انسان. کبھی آپ اپنے خرچے پہ ٹرائی کر کے دیکھیں, دودھ کی گرم ملائی اتاریں, او ہو سن کے اتنا مزہ آ رہا ہے, ناشتے میں کھائیں مزہ نہ آئے پیسے واپس. ڈاکٹر کو بتانے کی, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, فوراً ڈاکٹر کے کولیسٹرول ایسی کی تیسی کولیسٹرول کی, بھاگو دوڑو پھر کھاؤ. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں, نیچرل چیزیں کھاؤ میرے بھائی. بعض ڈاکٹر بڑی ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کریم کھلا رہے ہوتے ہیں. ویسے تو عام طور پہ ڈاکٹر نہیں کھلاتے, لیکن کچھ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے بھی. وہ جو پیکنگ کی کریم نہیں ہوتی وہ زہر ہے بھائی, وہ زہر ہے, وہ مت کھاؤ. تو یہ جو دودھ کی ہوتی ہے نا ملائی, یہ ہم بچپن سے کھا رہے ہیں الحمدللہ. جیسے ہی میں کچن میں جاتا تھا تو ہمارے گھر میں دودھ میں ملائی ہوتی تھی, میں چمچ لیا, ہڑپ کر گئے. پھر والدہ غصہ ہوتی تھی, یہ دودھ کا بیڑا غرق کر دیا. تو وہ الحمدللہ آج تک روٹین چل رہی ہے. تو اب میرے گھر والے تنگ آ کے اب کمپرومائز کر لیے انہوں نے. میں جاتا تھا ایسے ہی ملائی اتار کے نا کھا جاتا ہوں, میں نہیں چھوڑتا. تو پہلے بڑی گھر میں اس پہ وہ ہوتا تھا مسائل, یہ دودھ, کیونکہ دودھ کے وہ سارا وہ فیٹ لیس ہو جاتا ہے نا بالکل ہی. تو بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں گھر میں اس پہ. پھر گھر والے عاجز آ گئے. بھائی میں نے کہا بھائی میں اس پہ کمپرومائز, یہ اگر کرنا ہے تو دودھ بوائل کر کے کہیں اور لے جا کے ٹھنڈا کرو, اس کو چھپا دو, اس کو فریج میں کہیں بھی, ملائی پہلے ہٹا کے بیچ دو, گھی بنا لو, کھا جاؤ, بچوں کو کھلا دو. میرے سامنے گرم دودھ کی اگر تازہ ملائی اوپر ٹہر رہی ہوگی کسی قیمت پہ, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا.
ایسی کی تیسی یار. اچھا خیر, یہ حقیقت بتا رہا ہوں, آپ اس کو ڈائلاگ سمجھ رہے ہو, گھر والوں کو پتہ یہ نہیں چھوڑے گا. تو اب کیا ہے کہ جی آم کی مثال پہ آ جاتے ہیں, ملائی پتہ نہیں کہاں سے. ٹھیک ہے, آم رکھا ہوا تھا, بچے نے کھا لیا, آپ نے کھا لیا, اب بچہ رو رہا ہے, ٹانگیں مرا رہا ہے, ابو آم کھا گئے, آم کہاں ہے میرا. تو آپ کیا بولو گے, بیٹا کوئی آم مارکیٹ سے شارٹ تھوڑی ہوا ہے, درخت پہ آم لگے ہوئے ہیں, اور یہ موسم بھی اگر ختم ہو گیا تو درخت تھوڑی ختم ہوئے ہیں, اگلے مہینے اگلے سال دوبارہ آم. تو ویژن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لیڈر کو چاہیے کہ لیڈر بنانے کی فیکٹری تیار کر کے جائے. وہ ایک لیڈر مرتا ہے دوسرا آ جائے, دوسرا مرے تیسرا آ جائے. ایسا نہیں ہو کہ لیڈر مارکیٹ سے شارٹ تو پوری تحریک کا بیڑا غرق. تو اس اسٹائل میں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ اسکول سسٹم اپنے ہاتھ میں لیں, کالج سسٹم اپنے ہاتھ میں لیں, یونیورسٹیاں اپنے ہاتھ میں لیں, کیونکہ یونیورسٹیاں ہیں, اسکولنگ ہے جہاں سے لیڈر تیار ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے تو پھر یہاں سے اچھی لیڈرشپ تیار ہوگی. ایک دفعہ نہیں ہوگا, اگلی دفعہ میں آ جائے گا, اس کے بعد آ جائے گا, وہ پھر جا کے تبدیلی کرے گا. جیسے ترکی پاکستان سے اب بھی زیادہ لبرل کنٹری ہے, پتہ ہے آپ کو. ترکی میں اب بھی بے حیائی پاکستان سے بہت زیادہ ہے, اب بھی لبرلزم الحاد بہت زیادہ ہے, لیکن ترکی صحیح ٹریک پہ ٹریولنگ اس نے شروع کر دی ہے. ایسے جیسے ہم نے جانا پشاور ہے, تو آپ پشاور کے قریب میں, آپ ملتان پہنچ چکے ہیں, لیکن ٹریک آپ کا چینج ہو گیا ہے, اور ترکی ابھی کراچی میں پشاور سے بہت دور ہے, لیکن جو ٹریک اس نے اختیار کیا ہے, جس پہ ٹرین اس کی چل رہی ہے, وہ کہاں جا رہا ہے؟ بے شک وہ خوشحال خان خٹک میں بیٹھ کے جا رہا ہو. ٹرین ہے نا خوشحال خان خٹک, اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے اس میں, کیونکہ اس میں جب آپ بیٹھ گئے نا تو پشاور کے علاوہ کہیں بھی جا سکتے ہو آپ. وہی ہو جائے گا 50-50 والا قصہ. 50-50 آتا تھا نا پرانے زمانے میں, اس میں دکھایا کہ کراچی کی ٹرینوں کا پہلے حال کیا ہوتا تھا نا, کہ لاہور میں بچے بیٹھے ہیں, سمر ویکیشن ہے, اسکول کی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کراچی آ رہے ہیں, تو ٹرینیں بڑی لیٹ ہوتی تھیں اس زمانے میں. تو لاہور سے چڑھے ہیں وہ, کراچی پہنچتے پہنچتے بچے بڑے ہو گئے ٹرین میں ہی, حقیقت, اور جوان بوڑھے ہو گئے. جو بچوں کی پینٹیں تھیں نا, وہ نیکریں بن گئی تھیں, یعنی بڑے ہو گئے نا, تو وہ پینٹ ان کی نیکر بن گئی. تو اس میں دکھایا کہ اب وہ جب کراچی اسٹیشن پہ اترے ہیں نا, تو وہ جو جوان آدمی ہو تو بوڑھے ہو چکے تھے, تو ایک بوڑھے بیچارے اتنے, انہوں نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا, بیٹا کراچی پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں پہنچ گئے, یہ کہا اور وہ مر گئے, ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا. خوشحال خان خٹک ہو گئی, علامہ اقبال ایکسپریس ہو گئی, یہ وہ ٹرینیں ہیں کہ کسی کے گناہ معاف کروانے ہوں, آپ نے کسی کی زندگی ٹرین کی نظر کرنی ہو, تو اس میں ان کو بٹھا دو. تو لیکن ٹریک اگر صحیح ہوگا تو ایک نہ ایک دن کہاں پہنچے گا؟ پشاور پہنچ جائے گا. آپ کے سمت ہی صحیح نہیں ہے, تو پاکستان کی سمت صحیح نہیں ہے, غلط ٹریک پہ جا رہا ہے. دیندار لوگ صحیح سمت میں محنت نہیں کر رہے, وہ جذباتی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں, محنت کم ہو رہی ہے. تو ٹریک صحیح ہو جائے گا نا, تو آج نہیں تو کل اچھا رزلٹ آئے گا. ترکی لبرل کنٹری ہے, لیکن جا کس کی طرف رہا ہے؟ اسلام کی طرف جا رہا ہے, تو وہ پہنچ جائے گا ایک نہ دن انشاءاللہ اسلام کی طرف. تو ہمیں بھی ٹریک درست کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ صلاحیتیں محنتیں برباد ہوں گی. محنت بہت ہوگی, آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا. مفتی صاحب جس طرح جنید جمشید نے اپنی زندگی بدلنے کی کہانی سنائی, آپ سعید انور کی بھی ایسی داستان سنا دیں. اگر نہیں معلوم تو ان سے کہیں وہ خود ہی کسی بیان میں سنا دیں. ہم سعید انور بھائی کو بلائیں گے انشاءاللہ, ان سے آپ کے سامنے خود سنوائیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ تو رابطے میں تو ہیں, بتاؤں گا بھائی لوگ آپ کی داستان سننا چاہتے ہیں, سنا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. اور کوئی سوال تو نہیں بھائی کسی کا؟ چلو کافی ہو گیا. کہاں آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ بس آخری سوال ہے. جی جی جی, اچھا سب کے سامنے نہیں بتا, ٹھیک ہے سائڈ پہ آ جائیں, چھاؤں میں آ جائیں, ان کو چھاؤں میں لے آئیں ذرا, پہلے چیک کر لیں بم نہ ہو. بعض دفعہ آدمی کہتے ہیں سب کے سامنے میں پھٹنا نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ بلا وجہ لوگوں کا ناخن, حالات ایسے ہیں نا کراچی کے. چلو بھائی, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.